हेलो रीडर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक और अच्छा सा नावल लेके आई हूँ और प्लीज़ अच्छा सा रिस्पॉन्स दिया करें। और नावल का नेम आप लोगों को लास्ट पे पता चल जाएगा। तो चलिए अब हम बिना वक्त ज़ाया किसी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अम्मी जान, मुझे 50,000 चाहिए। वफ़ा ने रूम में दाखिल होते हुए उजलत भरे लहजे में कहा था। क्या 50,000? तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है ना लड़की? फरीना खानम हैरानगी से अपनी लाडली को घूरते हुए बोली थी। हाँ जी अम्मी, असल में मेरी दोस्त की बर्थडे है तो मैं इसके लिए कोई गिफ्ट लूँगी और अपने लिए भी थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लूँगी। उनके करीब सोफे पर बैठते हुए मुस्कुरा कर बोली थी। मेरी जान, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, अपने बाबा से ही मांग लेना। वैसे भी उन्होंने तुझे बहुत ज़्यादा सर पर चढ़ा रखा है, अब खुद ही तुम्हारे नखरे उठाएंगे। इसकी माँ ने साफ इनकार करते हुए कहा तो उसे पतंगे ही लग गए थे। अम्मी, आप हमेशा मेरे साथ ऐसा करती हैं जैसे मैं तो आपकी सगी औलाद हूँ ही नहीं। वो आशिर ही है आपका बेटा। अगर वो आपसे 50,000 मांगता है तो मैं जानती हूँ आप इसे 10 लाख भी देने को तैयार हैं। वो बहुत ही जज्बाती हो गई थी, अपने दोनों हाथों में चेहरा छुपाए रोने लगी थी और फरीना खानम हैरानगी से अपनी लाड़ी की जानब देखने लगी थी। अच्छा, अब ये रोना धोने का ड्रामा बंद कर दो, दे दूंगी तुझे 50,000। फरीना खानम ने इसके आगे हार मानते हुए कहा था। जी अम्मी जान, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। मैं जानती थी कि आप मुझे कभी भी रोते हुए नहीं देख सकते। वो खुश होते हुए बोली तो इनसे लिपट गई थी। हाँ, इसलिए तो रो धोकर मुझे ब्लैकमेल करती रहती है। पता नहीं कब अकल आएगी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। इसी वक्त कमरे में अरमान दाखिल होता खुश अखलाक़ी से फरीना खानम को सलाम किया था। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो तुम? फरीना खानम बहुत ही प्यार से इसकी तरफ देखते हुए सलाम किया, जवाब दिया था और अरमान को देखकर वफा के चेहरे का रंग ही उड़ गया था, क्योंकि उस शख्स से बेपनाह नफरत करती थी। जी अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा और वफा को इसकी मुस्कुराहट ज़ाहिर लगने लगी थी और अरमान ने खुद भी नोट किया था, इसलिए इसे यूं अचानक अपने सामने देखकर वफा बेचारी पर क्या गुजरी है। आंटी, वो सुबह फराज अंकल अपनी अहम फाइल घर पर बोल गए थे, तो प्लीज़ आप मुझे वो दिला दें। इसने ज़रा झिझकते हुए इनकी जानिब देखकर कहा था। जी बेटा, मैं अभी लाती हूँ, तुम आराम से बैठ जाओ। मुस्कुराते हुए बोली और फाइल लेने चली गई थी और अरमान खामोशी से दूसरे सोफे पर बैठ गया। तो वफा ने वहाँ से उठना ही बेहतर समझा था। क्या तुम्हारे घर में किसी से चाय वाय पूछने का रिवाज नहीं है? मैं भी तो आखिर मेहमान ही हूँ। वफा को वहाँ से भागते हुए देखकर इसने मुस्कुराते हुए कहा था। हूँ बिन बुलाए मेहमान। वफा ने हकारत से इसकी जानिब देखा, कमरे से निकल गई। अरमान सर दाब भरते हुए रह गया था और उठकर कमरे की खिड़की में आकर खड़ा होकर दरख्तों पर शोर मचाते परिंदों को देखने लगा। आज से 20 साल पहले अरमान के वालिदैन का रोड का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। तब अरमान सिर्फ 4 साल का ही था। अरमान के वालिद इत्तिसाम और फराज की आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी और एक दूसरे के घर में बहुत ज़्यादा पाए जाते थे। जब इनकी डेथ हुई तो फराज को बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचा था। अरमान बहुत छोटा था और इसके कोई करीबी रिश्तेदार भी नहीं थे जो इस मासूम को पनाह देते। फिर इस वक्त फराज ने इसे अपने सीने से लगाते हुए कहा था कि आज से तुम मेरे ही बेटे हो, बिल्कुल आशिर की तरह। जब वो इसे अपने साथ लाया था तो फरीना खानम बहुत ज़्यादा खुश हुई थी और इसने खुले दिल से इसे अपना बेटा तस्लीम किया था और आशिर भी इसे सगे भाई की तरह ही समझता था। मगर वफा को इससे बहुत ज़्यादा चिढ़ थी। इसका बस नहीं चलता था कि इसे उठाकर अपने घर से बाहर फेंक दे। फराज के बड़े भाई शहरियार की भी फैमिली इनके साथ ही रहती थी। इनके 2 बेटे आमिर और नुमान और एक बेटी आयशा थी। इन दिनों की ही अरमान से दोस्ती हो गई थी और इसकी खूबसूरती जहानत पर रश किया करते थे। बाकी घर वालों का रवैया भी इससे अच्छा था। बस एक वफा ही थी जो हमेशा से नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। उसके जहर से लिपटे अल्फाज आज भी अरमान के कानों में गूंजे थे तो इसे बहुत तकलीफ होती थी। वो कभी कभी तो फराज से लड़ पड़ती थी और कहती थी कि क्या आपने यतीम खाना खो रखा है जो हर हेरे करे को उठा कर ले आते हैं। तो फराज मुस्कुराते हुए बहुत ही प्यार से समझाया करते थे। नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं कहते, वो भी आशिर की तरह तुम्हारा भाई है, इसलिए तुम इसके साथ खेला करो, इसके साथ स्कूल जाया करो। वो इनकी बात काट के बोली थी। नहीं, मैं इसके साथ नहीं खेलूंगी, वो बहुत गंदे हैं, इसके अम्मी अबू भी नहीं है और आप इन्हें निकाले घर से। और कमरे के बाहर से गुजरते हैं अरमान का दिल डूब गया था वफा की ऐसी तल्ख बातें सुनकर, और फराज का अपना दिल भी दहल गया था अपनी लाडली के मुंह से इतनी सी उम्र में ऐसी गुफ्तगू सुनकर। फराज और फरीना खानम ने इसकी परवरिश बिल्कुल ही अपनी सगी औलाद की तरह की थी। जो चीज़ आशिर के लिए करते थे अरमान के लिए भी करते थे। जिस स्कूल कॉलेज में आशिर को एडमिशन दिलवाया था अरमान को भी इसी स्कूल में एडमिशन दिलवाया था। मगर वफा अरमान से बहुत ज़्यादा ही जलती थी और अरमान के बेडरूम में जाकर इसकी चीज़ें चुरा लेती थी या फिर वहीं पर ही तोड़ देती थी। अरमान को खुश होता तो वो देख ही नहीं सकती थी, लेकिन वो खामोशी से इसकी नफरत सहता रहता था, इसकी हकारत भरी निगाहें बर्दाश्त करता था। वफा जितनी बड़ी होती गई अरमान के लिए नफरत इसके दिल में बढ़ती गई थी। वो बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ज़हीन था और इसकी यही जहानत से मज़ीद आग लगाती थी। जब अरमान ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली तो फराज ने इसे अपने साथ बिजनेस में शामिल कर लिया था और आशिर आला तलीम के लिए बैरून मुल्क चला गया था। फराज ने अरमान को भी कहा था कि बेटा, अगर तुम भी भाई के साथ जा के आगे बढ़ना चाहते हो तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है, बल्कि मुझे तो खुशी होगी। लेकिन अरमान ने जाने से इनकार कर दिया। वफा यहीं पर ही अपनी तालीम मुकम्मल कर रही थी। वो और आयशा एक ही कॉलेज में पढ़ने जाया करती थी। अरमान बहुत ही संजीदा तरबियत का मालिक था, हर वक्त बस चुप चुप रहता था। शायद इसे बचपन में ही लगने वाले इतने बड़े सदमे ने ऐसा बना दिया था और कुछ वफा की बिला वजह की नफरत का असर था। वो इसे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, मगर वो ये नहीं जानता था वो इसे इतनी शदीद नफरत क्यों करती है। वफा की नफरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और इस नफरत सहते सहते थक गया था। आए रोज़ वो अपने वालिदैन से लड़ती थी कि अब इसे निकाले घर से
ٹھیک تب تو وہ چھوٹا تھا اور اس کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا، اس لیے آپ نے انہیں اپنے گھر میں پناہ دے دی، مگر اب وہ جوان ہو گیا ہے، آپ لوگوں نے ساری زندگی کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ ارمان ہر روز اس کی حقارت بھری باتیں سنتا رہتا تھا، پھر چند ہی دنوں میں اس نے فیصلہ کر لیا تھا اس گھر سے، اس پناہ گاہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانے کے لیے۔ اس نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ فراز انکل اور فرزینہ آنٹی مجھے جانے کا کہیں، میں خود یہاں سے چلا جاتا ہوں، اس طرح سے ان دونوں کا برہم بھی قائم رہے گا اور دکھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اس نے اپنے لیے گھر ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا، اس کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے تو جمع ہو گئے تھے وہ اپنا ذاتی گھر خرید سکے۔ پھر کچھ ہی دنوں میں اس نے اپنے لیے ایک شاندار گھر خرید لیا تھا اور کسی کے بھی علم میں لائے بغیر وہاں شفٹ ہو گیا تھا۔ دن کو اپنا ضروری سامان پیک کرتا رہا اور رات کو 1 بجے شہریار ہاؤس پر حسرت بھری نگاہ ڈالتا اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ صبح جب ان سب کو معلوم ہوا ارمان گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے تو فرزینہ خانم اور فراز بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ پھر فراز نے اسی وقت اسے کال ملائی تھی۔ میرے بیٹے مجھے بتائے بغیر تم کہاں چلے گئے؟ اس کے کال ریسیو کرتے ہی فراز نے بے قرار لہجے میں پوچھا تھا۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی ارمان کو اپنے گھر کا ایڈریس بتانا پڑا اور 1 ہی گھنٹے کے اندر وہ وہاں پہنچ گیا تھا۔ اگر ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہو، کوئی کوتاہی ہوگی تو پلیز ہمیں معاف کر دو بیٹا، فراز نے نامت سے سر جھکاتے ہوئے کہا تھا۔ تو ارمان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ پلیز انکل آپ ایسی باتیں بول کے مجھے شرمندہ تو نہ کریں، کیونکہ آپ لوگوں کے تو بہت سے احسانات ہیں میری ذات پر اور میری زندگی پر، میری ایک ایک سانس آپ کے ساتھ مند ہے۔ اتنا کچھ تو میرے سگے ماں باپ میرے لیے نہیں کر پاتے جتنا آپ نے کیا ہے۔ ارمان نے محبت اور عقیدت سے ان کے ہاتھ اپنی آنکھوں پر لبوں پر لگاتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگر تم ایسے سمجھتے ہو تو پھر چلو میرے ساتھ اپنے گھر۔ انہوں نے ارمان کے ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہا تھا، مگر ارمان ان کے ساتھ واپس جانے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ آپ پلیز مجھے واپس جانے کے لیے اتنا فورس نہ کریں۔ پھر اس کی ضد کے آگے فراز نے ہار مانتے ہوئے کہا کہ تم وعدہ کرو کہ تم میرے ہی ساتھ کام کرو گے اور ہمارے گھر بھی آتے رہو گے۔ ارمان نے ان سے وعدہ کیا تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گیا اور پھر تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چلا گیا۔ شہریار کی بیوی سعدیہ ارمان کے جانے کے بعد بہت زیادہ اداس ہو گئی تھی، مگر جب اسے معلوم ہوا کہ وہ وفا کی وجہ سے یہاں سے گیا ہے تو وہ خوشی سے پوری نہیں سما رہی تھی۔ اسے ہمیشہ ایک خدشہ پریشان کرتا تھا کہ فراز اور وفا کی شادی ارمان سے ہی نہ کرتے، کیونکہ وہ ارمان سے اپنی بیٹی عائشہ کی شادی کے خواب دیکھتی رہتی تھی، اس لیے وہ وفا کو بھی ہر وقت ارمان کے خلاف ورگلاتی رہتی تھی اور اس کی اتنی شدید نفرت ارمان سے چٹ کے پیچھے اصل ہاتھ اس کی تائی سعدیہ کا ہی تھا۔ اب انہیں اپنا برسوں کا خواب پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، لیکن پھر بھی اس کے دل میں ڈر اب بھی موجود تھا کہ کہیں فراز زبردستی وفا کا رشتہ ارمان کے ساتھ ہی نہ طے کر دے۔ پھر اس نے کچھ سوچ کر دوسرے دن ہی اپنے بیٹے ارمان کے لیے وفا کا رشتہ فراز سے مانگ لیا تھا۔ ارمان تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، فراز نے کچھ سوچ بچار کے بعد ہاں کر دی تھی۔ وفا بھی بہت زیادہ خوش تھی، شاید اس کے دل کی بھی یہی خواہش تھی، اب بس سعدیہ کو ارمان کا انتظار تھا وہ جلد سے عائشہ کو پرپوز کر دے۔ عائشہ بھی ارمان کو اپنی طرف مائل کرنے کی ہر کوشش کر رہی تھی، وہ جب بھی وہاں آتا تو وہ تیار ہو کر اسے متاثر کرنے کی کوشش میں ہلکان رہتی تھی، مگر ارمان نے اس پر کبھی کوئی خاص توجہ نہ دی تھی۔ سعدیہ بھی اسے نئی نئی ڈشز بنا کر کھلاتی رہتی تھی اور وہ بس خوبصورت سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کا شکریہ ادا کرتا تھا۔ وہ بہت اچھی طرح سے جانتا تھا ان کی یہ خدمتیں کیوں جاری ہیں، اتنی آسانی سے تو ان کے ہاتھ وہ آنے والا نہیں تھا، اس کا اندازہ ان دونوں ماں بیٹی کو بہت اچھی طرح سے ہو گیا تھا۔ ویسے یار وفا، تمہارا نام وفا نہیں بے وفا ہونا چاہیے تھا، وفا کی دوست سونیا نے چوئنگم چباتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کیوں بھلا؟ وفا نے حیرانگی سے پوچھا۔ اس لیے کہ جو سلوک تم ارمان بیچارے کے ساتھ کرتی ہو، بلکہ جو سلوک تم نے اس کے ساتھ کیا، اسے گھر سے بے گھر کر کے، تو اس لحاظ سے تو تمہیں بے وفا ہی کہنا چاہیے نا۔ اور شٹ اپ یار، اس کمینے کا تو نام بھی مت لو، زہر لگتا ہے مجھے وہ۔ صوبے کی بات پر وہ سلگ اٹھی تھی۔ لیکن وفا تم میری بات لکھ لو، تجھے محبت بھی ارمان سے ہی ہوگی، دیکھ لینا۔ صوبیہ نے اسے چیلنج کرتے ہوئے زمانی الفاظ میں مسکرا کر کہا تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہے؟ محبت اور وہ بھی 2% کے ارمان سے؟ نو نیور میری جان، ایسا ممکن نہیں ہے، وفا زور سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی تھی۔ سچ میں یار وہ بہت ہی پیارا ہے اور مجھے تو بہت حیرت ہوتی ہے کہ تم پر، کہ تم اسے اتنی شدید نفرت کیسے کر لیتی ہو، اور قسم سے وفا ارمان جیسا لڑکا ہی میرا آئیڈل ہے۔ اس نے بہت ہی سنجیدگی سے وفا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تو تم ایسا کیوں نہیں کرتی، ارمان سے شادی کر لو؟ وفا نے سلگ کر کہا تھا۔ ہاں ضرور کرتی اگر وہ مجھے پسند کرتا ہوتا تو، صوبیہ نے حسرت بھرے لہجے میں کہا۔ دیکھو صوبیہ، تم اسے 10 بار بھی نکاح پڑھوا لو میری بلا سے، مگر پلیز اس کا ذکر کم از کم میرے سامنے نہ کرو۔ وفا اس کی باتوں سے تنگ آ کر اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی۔ اوکے یار چلو، سر عمران کا پیریڈ شروع ہونے والا۔ پھر وہ دونوں باتیں کرتی کلاس کی جانب چلی گئی تھی۔ ارمان کو فراز نے کہا تھا کہ تم وفا کو کالج سے لینے چلے جاؤ، اس کے ساتھ آج عائشہ بھی نہیں تھی اور فراز خود بھی بہت اہم میٹنگ میں تھا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی ارمان کو جانا پڑا تھا۔ جب وہ کالج کے سامنے پہنچا تو وفا مین گیٹ پر ہی جمی نامی لڑکے سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی اور یہ منظر ارمان کا خون کھولا گیا تھا۔ وہاں وفا پر اسے اتنا غصہ کبھی بھی نہیں آیا تھا جتنا اس وقت آ رہا تھا۔ وہ اپنے بڑھتے اشتعال پر قابو پاتا ہوا آگے بڑھا، اس کے قریب جا کر نرم لہجے میں بولا تھا۔ وفا چلو، مجھے تمہیں گھر ڈراپ کرنا ہے۔ وفا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، پھر ناگہاں لہجے میں بولی تھی تم جاؤ، میں خود چلی جاؤں گی۔ وفا کا سب کے سامنے ہر درمی سے انکار کرنے سے سلگا گیا تھا۔ وفا یار چلو، میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ جمی نے ارمان کی طرف دیکھتے ہوئے معنی خیزی سے مسکرا کر کہا۔ تو اس کا جی
چاہا کس کے پان والے گندے دان تھی توڑ ڈالے، ہاں یہ ٹھیک ہے رہے گا، وفا خوش ہو کر بولی اور ایک نفرت بھری نگاہ ارمان پر ڈالتے جمی کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ دیکھو وفا، مجھے زبردستی کرنے پر مجبور مت کرو، شرافت کے ساتھ میرے ساتھ چلو، کیونکہ میں اس لوفر کے ساتھ تمہیں ہرگز جانے نہیں دوں گا۔ وہ تیز تیز وفا کے ساتھ چلتے ہوئے اپنے لہجے کو حد درجہ نرم رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا تھا، جسٹ شٹ اپ ارمان، میں اور تمہارے ساتھ چلوں گی، کیا آج بھنگ پی کر آئے ہو؟ وہ چیخ کر بولی تھی، بکواس بند کرو اپنی اور چلو میرے ساتھ۔ ارمان کو اس کا یہ انداز سلکا گیا تھا۔ تم نے سنا نہیں کیا وہ تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی؟ میں اسے ڈراپ کر دوں گا، جمی بولا تو ارمان کو مزید سلکا گیا تھا۔ تم ہوتے کون ہمارے بیچ میں بولنے والے؟ ارمان نے غصے سے تیز لہجے میں کہا۔ ارمان تمیز سے بات کرو، یہ میرا دوست ہے۔ وفا اس کے روبرو آتے ہوئے ایک ایک لفظ دبا کر بولی تھی، تم ایسے نہیں چلو گی۔ ارمان نے یہ کہنے کے ساتھ اس کی کلائی پکڑی، یہ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ چھوڑو میرا بازو، تمہاری جرأت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ وہ غصے سے چلاتے ہوئے اپنی کلائی سے چھڑوانے لگی تھی، مگر ارمان نے بے دردی سے اسے گھسیٹتے ہوئے کار کی جانب لے جا رہا تھا۔ چھوڑو وفا کو ورنہ میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا، جمی اس کے سامنے آتے ہوئے غصے سے وارننگ دینے والے انداز میں بولا تھا۔ ارمان نے وفا کو بازو چھوڑتے بے اختیار جمی کو گریبان سے پکڑ کر اپنے قریب کیا تھا۔ تم زندہ رہو گے تو مجھے مارو گے نا؟ ارمان نے قہرالود لہجے میں کہنے کے ساتھ ہی اس پر لاتوں اور گنسوں کی برسات کر دی تھی۔ اس کی جان لینے کے دعویٰ کرنے والا اب اپنی جان نہیں بچا پا رہا تھا۔ ارمان نے جمی کو مار مار کے اس کا حلیہ بگاڑ دیا تھا اور کالج کے بہت سارے اسٹوڈنٹس سے پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اس کے ایک جھٹکے سے ہی منہ کے بل جا گرا تھا۔ جمی مار کھاتے کھاتے وہیں نہیں بے ہوش ہو گیا تھا۔ پھر بہت ہی مشکل سے لڑکوں نے ارمان کو قابو کیا تھا اور جمی کو جلدی سے گاڑی میں ڈالے وہاں سے لے گئے تھے، اور کالج کے لڑکے حیرانگی سے منظر دیکھ رہے تھے اور وفا بت بنی اپنی دوست کو پٹتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ پھر ارمان لڑکوں سے اپنا آپ چھڑوا کر وفا کے پاس آیا اور اس کا بازو پکڑے زبردستی کار میں بٹھا کر کار کی کھڑکی باہر سے لو کر دی تھی۔ وفا سارا راستہ کار کا دروازہ پیٹتی رہی، چلاتے ہوئے گالیاں دیتی رہی، مگر وہ تو ایسے بیٹھا رہا جیسے کچھ سن ہی نہ رہا ہو۔ پھر گھر کے پاس ارمان نے گاڑی روک کے نیچے اتر کر دروازہ دوسری سائڈ والی کھڑکی کھولی اور وفا کو بازو سے پکڑ کر باہر نکالا تھا۔ آئندہ میں تجھے کسی بھی لڑکے کے ساتھ بات کرتے ہوئے نہ دیکھوں، ورنہ کیا کروں گا تم بولو؟ ورنہ کیا کر لو گے تم بولو؟ کیا کرو گے تم؟ ارمان کی بات پر چیخ کی تو پڑی تھی، ورنہ کچھ بھی کر سکتا ہوں میں، سمجھی تم؟ ارمان نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑتے ہوئے کہا تھا، میں بھی دیکھ لوں گی تم کو۔ وفا غصے سے کہتی ہوئی تیز تیز قدم اٹھاتی گھر کی جانب بڑھ گئی تھی اور وہ گہری سانس ہوا کے ثبوت کرتے ہوئے اپنے افسوس سے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ دوسرے دن صبح ہی صبح نعمان اس کے گھر پہنچ گیا تھا۔ وفا نعمان کے اس کے خلاف بہت کان بھرے تھے اور اس پر ایسے الزام لگائے تھے کہ وہ سن کر ہی ٹان رہ گیا تھا۔ نعمان چیختا چلاتا رہا، مگر وہ خاموشی سے اس کی ساری باتیں سنتا رہا تھا۔ اسے وفا سے ہی توقع تھی۔ ارمان کے جانے کے بعد وہ بھی گاڑی لے کر نکل گیا تھا۔ وفا اپنے بیڈ روم میں بیٹھی اسٹڈی کر رہی تھی جب دروازے پر کسی نے زوردار دستک دی تھی۔ یس کم ان پلیز، وہ مصروف انداز میں بولی تھی اور اندر داخل ہونے والی شخصیت کو دیکھ کے اس کے انگ انگ سے اشتعال پھوٹنے لگا تھا۔ تم کیوں آئے ہو یہاں؟ میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی، گھٹیا انسان۔ وہ ہاتھ میں پکڑی بک کے ایک طرف پھینکتے ہوئے چیخ کر بولی تھی، گھٹیا میں نہیں، گھٹیا تم ہو۔ کیا بکواس کی ہے تم نے نعمان سے میرے بارے میں؟ اس نے بھی چلاتے ہوئے کہا تھا۔ تو یہ بات ہے؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے زہریلے انداز میں مسکرائی تھی اور مٹھیاں بیچ کر رہ گیا تھا۔ مسٹر ارمان، تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ ہاں تم کیا چیز ہو؟ اس کے بالکل سامنے آتے ہوئے بولی تھی، میں تمہاری عزت صرف اور صرف تمہارے والدین کی وجہ سے ہی کرتا ہوں، ورنہ تم عزت کے لائق نہیں ہو۔ ارمان نے اسے تپانے والے انداز میں کہا تھا، آئی ہیٹ یو اینڈ گیٹ آؤٹ۔ وفا نے نفرت انگیز لہجے میں کہا اور دروازے کے کھول کے اسے باہر کا راستہ دکھایا تھا۔ دیکھو وفا، میری بات، میں نے کہا نا، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے غصے سے بولی تھی، اوکے میں چلا جاتا ہوں، مگر پلیز تمہاری میں محنت کرتا ہوں، تم جمی جیسے لڑکوں سے دور رہو، ورنہ بعد میں بہت ہی پچھتاؤ گی تم۔ ارمان نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا تھا، مگر وہ وفا ہی کیا جو آسانی سے سمجھ آئے۔ پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ علی جمی کسی سے بھی آئندہ بات نہیں کروں گی، مگر اب جب کہ تم یہ کہہ رہے ہو تو میں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے۔ وفا کی بات پر اس نے بہت ہی دکھ سے اس کے چہرے کی جانب دیکھا جس پر اسے اپنے لیے نفرت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے بہت ڈر ہے کہ مجھ سے نفرت اور ضد کے چکر میں تم ان کے ہاتھوں برباد نہ ہو جاؤ۔ خدا کے لیے کچھ تو سوچو، کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ بولو تمہیں کیا پرابلم ہے مجھ سے اور میری ذات سے؟ ارمان نے برسوں سے اپنے دل میں اٹھتا ہوا سوال آج اسے پوچھ لیا تھا، مجھے تم سے پرابلم ہو گئی ہے، مجھے اور تم سے پرابلم ہوگی، آئی ہیٹ یو، میں تجھ پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتی، انڈرسٹینڈ؟ وہ زمین پر تھوکتے ہوئے کارا سے بولی تھی۔ وفا بی بی، کبھی کبھی تھوک کر چاٹنا بھی پڑ جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آج جو تم تھوک رہی ہو کل کو یہی تمہیں چاٹنا پڑ جائے، کیوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ بکواس بند کرو اپنی۔ ارمان کا آگ میں لپٹا لہجہ سے مزید آگ لگا گیا تھا۔ وہ سلگتے ہوئے بولی تھی اور دھیرے سے مسکراتے ہوئے روم سے نکل گیا تھا۔ ڈفر ایڈیٹ انسان، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے۔ وفا کا غصے سے برا حال ہو گیا تھا کیونکہ آج پہلی بار کسی نے اسے آئینہ دکھایا تھا۔ ارمان کو پوری رات نیند نہیں آئی تھی اور وفا کی باتیں سے ساری رات کسی ناگن کی طرح ڈستی رہی تھی۔ اس نے کبھی بھی وفا کو برا نہیں چاہا تھا، اس کی اتنی نفرت کے باوجود اسے نفرت نہیں کر پایا تھا۔ اسے تو ہر وقت اس کی فکر رہتی تھی اس کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے۔ اسے سمجھانا کسی پتھر سے سر ٹکرانے کے برابر تھا۔ جب اس کا رشتہ نعمان کے ساتھ ہوا تو اسے اس بات سے ذرا برابر بھی دکھ نہ ہوا تھا کیونکہ اس نے اسے پانے کی کبھی تمنا کی ہی نہیں تھی، اور اگر کرتا بھی تو اسے حاصل کرنا اس کے لیے ناممکن نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سے وفا کی بے انتہا نفرت تھی۔ ہلو ارمان بیٹا، جلدی سے ہمارے گھاں پہنچ جاؤ۔ فراز کی بے وقت کال پر اور اوپر سے اتنا گھبرایا ہوا لہجہ، خدا خیر کرے،
خدا خیر کرے۔ ارمان بہت پریشان ہو گیا تھا جب وہ رات کے 12 بجے شہریار ہاؤس پہنچا تو وہاں پر موت کا سما تھا۔ یا اللہ خیر، ارمان کا دل بڑھنے لگا تھا۔ خدا کے لیے کوئی میری بیٹی کو ڈھونڈ کر لاؤ ورنہ میں مر جاؤں گی۔ اندر سے آتی فرینا خانم کی دکھ بھری آواز سن کر کسی نہ ہونے کا احساس ہوا تھا۔ کیا وہ آپ سب لوگ اتنے پریشان کیوں بیٹھے ہیں؟ پلیز کچھ تو بتائیں مجھے۔ لاؤنج میں بیٹھے سب افراد کے چہروں پر چاہے اداسی اور مایوسی سے مزید پریشان کر رہی تھی۔ بیٹا کیا بتائے تجھے؟ ہاں کیا بتائیں، ہم برباد ہو گئے۔ ہمیں وفا نے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ شریان نے اس کے پاس آتے ہوئے عجیب ٹوٹے ہوئے لہجے میں بتایا تھا۔ وفا کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ارمان نے سکندر سے تھامتے ہوئے بے قراری سے پوچھا تھا۔ وہ آج صبح سے ہی غائب ہے۔ ارمان کو اپنے پیروں سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ یا اللہ، میرے باپ جیسے اتنے شفیق انسان کے ساتھ سب کیا ہو گیا؟ یہ سب سوچتے ہوئے بے اختیار ارمان کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھی۔ پھر وہ آہستہ سے چلتا ہوا فراز کے پاس گیا اور بہت احتیاط سے اس کے گلے لگ کر رونے لگا تھا۔ بیٹا میں برباد ہو گیا ہوں۔ اس کے یہ آنسو ارمان کا دل چیرنے لگے تھے۔ آپ پریشان نہ ہوں، میرا وعدہ ہے آپ سے میں ڈھونڈ کر لاؤں گا وفا کو۔ ارمان نے ان کے ہاتھ کو تھام کر لبوں سے لگاتے ہوئے اسے تسلی دینے والے انداز میں کہا تھا۔ پھر وہ ساری رات اسے جگہ جگہ ڈھونڈتا رہا۔ تم نے کیا کر دیا وفا؟ میں منع بھی کرتا رہا تمہیں مگر اس وقت تم نے میری ایک بھی نہ سنی۔ آج کر دیا نا اپنے ماں باپ کی عزت کو نیلام۔ اب کہاں ڈھونڈوں میں تمہیں؟ سوچ سوچ کر اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ جب صبح وہ تھکن سے چور اپنے گھر آیا اور ایک کپ چائے بنا کر پی اور پھر فوراً شہریار ہاؤس روانہ ہو گیا تھا۔ بیٹا ارمان تم ہی کچھ کرو، تم ہی میرے جگر کا ٹکڑا واپس لا دو۔ فرینا خانم روتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر منت بھرے لہجے میں بولی تھی اور وہ صبح سے ہی ان کے پاس بیٹھا انہیں تسلی دے رہا تھا۔ آنٹی پلیز آپ روئیں نہیں، اگر اللہ نے چاہا تو وہ ضرور مل جائے گی اور آپ تو ماں ہیں نا، تو بجائے رونے کے اس کے لیے دل سے دعا کریں، انشاءاللہ وہ ہمیں مل جائے گی۔ ارمان کی باتوں پر انہوں نے بے اختیار اس کی پیشانی چوم لی تھی۔ جیتے رہو میرے بیٹے، کہ تم ہی ہو جس کی اتنی فکر ہے اور اس کے علاوہ کزنس ہیں جنہیں نہ اس کی پرواہ ہے نہ ہی ہماری، جبکہ تمہارا تو ہم سے کوئی خون کا رشتہ بھی نہیں ہے، مگر پھر بھی تم اتنا زیادہ مدد کر رہے ہو ہماری۔ فرینا خانم بہت افسردہ لہجے میں کہہ رہی تھی اور خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا کیونکہ اس کا حوصلہ اب جواب دے رہا تھا۔ مزید اسے انہیں جھوٹے دلاسے نہیں دے سکتا تھا۔ آشا بیرون ملک تھا اور اسے ابھی تک کسی نے کچھ بتایا بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ سرفراز نے اپنے بیڈ روم میں بلایا تھا۔ جی انکل بولے کیا بات ہے؟ ارمان نے ان کے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ بیٹا ابھی بھی میرے موبائل پر نامعلوم نمبر سے کال آئی ہے اور وفا کو ان لوگوں نے کڈنیپ کر رکھا ہے، اسے چھوڑنے کے لیے 2 کروڑ مانگ رہے ہیں۔ تب کیا کریں گے ہم؟ ارمان نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ بیٹا پیسوں کا تو انتظام کر لیا ہے میں نے اور نعمان اور عامر سے کہا ہے کہ تم دونوں پیسے لے کر چلے جاؤ، مگر ان دونوں نے ہی جانے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ وہ لوگ بہت خطرناک ہوں گے اور پیسے لینے کے بعد وفا کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی مار ڈالیں گے۔ افراز نے پاس بیٹھے نعمان و عامر کی طرف دیکھتے ہوئے دکھ سے کہا تھا۔ انکل آپ مجھے پیسے دیں، میں چاہتا ہوں وفا کو لینے۔ ارمان نے پرجوش لہجے میں کہا تھا۔ بیٹا تم اکیلے کیسے جاؤ گے؟ چلو میں بھی تو چلتا ہوں تمہارے ساتھ، وہ صوفے سے اٹھتے ہوئے فکر مند لہجے میں بولے تھے۔ بیٹے کی جدائی نے اچھا خاصا نڈال کر دیا تھا۔ نہیں انکل آپ پلیز آرام کریں، مجھ پر ٹرسٹ کریں، میں اسے لے کر ہی آؤں گا، بس مجھے ان کا ایڈریس بتا دیں۔ ارمان کی باتوں پر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ بہت شکریہ میرے بچے، اس نے جذبات سے ارمان کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ عامر اور نعمان غصے سے اپنے پاؤں پر رکھتے ہوئے روم سے نکل گئے تھے اور وہ فوراً ہی پیسے کا بیگ اٹھا کر فراز کے بتائے گئے پتے پر روانہ ہو گیا تھا۔ وفا ارمان نے کمرے میں ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے وفا کو اونچی آواز میں پکارا تھا۔ ارمان وہ دیوار کے ساتھ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی اور جب اچانک کسی موزے کی طرح ارمان کو اپنے سامنے دیکھا تو اسے مارے حیرت کے بولنا ہی دشوار ہو گیا تھا۔ پھر وہ تیزی سے بھاگ کر ارمان کے پاس اور اس کے بازو سے لگ کر شدت سے روئی تھی۔ 2 ہی دنوں میں اس کا حلیہ کافی بگڑ گیا تھا۔ بکھرے بال، سر پر تھا چہرہ، سیاہ ہوتے ہونٹ اور سوجی ہوئی آنکھیں۔ وہ آج کہیں سے بھی وفا فراز نہیں لگ رہی تھی اور اس کی حالت دیکھ کر ارمان کا دل بھی ڈوبنے لگا تھا۔ ارمان پلیز مجھے یہاں سے لے چلو، یہ لوگ بہت ہی برے ہیں، ظالم ہیں، خدا کے لیے چلو یہاں سے۔ وہ بدھ بنے ارمان کا بازو زور زور سے ہلاتے ہوئے سسک کر بولی تھی۔ پھر ارمان نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور اس کا بازو تھامتے محتاط انداز میں اسے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے باہر نکل آیا تھا۔ بغیر کسی مذمت کے خاموشی سے سر جھکائے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ اگلے 1 گھنٹے بعد وہ اپنی ماں کے سینے سے لگی سسک رہی تھی کہ عاشر کرتی ان ظالموں نے میری بیٹی کا اللہ برباد کرے، کبھی بھی زندگی میں سکون نصیب نہ ہو ان بے غیرتوں کو۔ وہ ایک ماں تھی اور اپنی نازک والی بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر خود بخود ان کے دل سے بددعائیں نکل رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہی وہ اپنی ماں کی گود میں ہی سر رکھے نیم بے ہوش ہو گئی تھی۔ امی خدا کے لیے مجھے بچا لے اور بابا اور تایا جان کو کوئی بھی غلط فیصلہ کرنے سے روک لے، میں بالکل بے قصور ہوں، پلیز امی مجھے اس سزا سے بچا لے، انہوں نے میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا تھا، آپ کے سر کی قسم امی۔ وفا کو ہوش آنے کے بعد جب پتہ چلا کہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی مجھے قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے تو وہ رو رو کر فرینا خانم کو اپنی پاک دامنی کی وضاحتیں دینے لگی تھی، مگر وہ وفا سے زیادہ بے بس اور لاچار تھی، وہ اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتی تھی۔ اس سے عاشر بھی واپس آ گیا تھا کیونکہ اس نے جب اپنے تایا جان کا فیصلہ سنا تو تڑپ گیا تھا اور 1 سیکنڈ بھی ضائع کیے بنا واپس آ گیا تھا۔ نہیں تایا جان، میں اپنی بہن کو ہرگز مارنے کی اجازت نہیں دوں گا، یہ فیصلہ آپ کا سراسر غلط ہے۔ وہ شہریار کی جانب دیکھتے ہوئے بہت اٹل لہجے میں بولا تھا۔ دیکھو بیٹا، ہمیں بھی وہ بہت پیاری ہے لیکن میرے بھی وہ جگر کا ٹکڑا ہے، مگر جب دوسرے کی بیٹی کے ساتھ کچھ ایسا ہو تو ہم ایسا ہی فیصلہ کرتے ہیں اور آج ہمارے خاندان کی بچی کے ساتھ ایسا ہوا ہے اور اگر ہم نے اسے معاف کر دیا تو پھر لوگ بھی ہمارا کوئی حکم کوئی بھی فیصلہ نہیں مانیں گے، اس لیے تو سمجھنے کی کوشش کرو، ہم مجبور ہیں۔ اس کے کندھوں پر اپنے ہاتھ کا دباؤ ڈالتے سے سمجھانے والے انداز میں کہے جا رہے تھے۔ وہ اتنے تعلیم یافتہ ہو کر بھی وہی جاہلانہ رسم و رواج پر عمل کرنے والے لوگ تھے اور عاشر کو افسوس ہو رہا تھا کہ بادشاہ ہو کر بھی وہی جاگیرداروں والی جاہلیت کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھے۔
ہاں بیٹا اب تم بھول جاؤ کہ تمہاری کوئی بہن بھی ہے، فراز نے اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے کہا تھا، ورنہ وہ اچھی طرح جانتے تھے اگر وفا کو کچھ ہوا تو وہ خود بھی زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ اپنے بابا کی بات سن کے بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ نعمان بیٹا خدا کے لیے تم میری بیٹی کو اپنا لو ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ فرینہ خانم نے روتے نعمان کے آگے ہاتھ جوڑے تھے، اپنی بیٹی کی زندگی کی بھیک مانگنے تھی۔ آئی ایم سوری چچی جان، میں اسے نہیں اپنا سکتا کیونکہ اب وہ میرے قابل نہیں رہی۔ وہ سخت لہجے میں کہتا بیڈ روم سے نکل گیا تو فرینہ خانم وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ فراز اگر آپ لوگوں نے میری بیٹی پر گولی چلائی تو پہلی گولی مجھ پر چلانی پڑے گی کیونکہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیٹی کو بے بسی کی موت مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ فرینہ خانم نے سرخ آنکھوں سے فراز کی طرف دیکھتے ہوئے اٹل لہجے میں کہا تھا، وہاں پر سبھی گھر والے جمع تھے سوائے وفا کے۔ ارمان بھی تھوڑی دیر پہلے ہی آیا تھا اور ان لوگوں کا فیصلہ سن کے اس کی رگوں میں خون جمنے لگا تھا۔ اسے آج وفا بہت ہی زیادہ ترس آ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا ان لوگوں کے رسم و رواج کو، اسی لیے ہی وہ وفا کو منع کرتا تھا، مگر افسوس کہ اس وقت وہ اس کی بات ہی نہیں سنتی تھی اور آج اس کی بات نہ سننے کا اتنا بڑا خمیازہ بھگت رہی تھی۔ ایک اور طریقہ بھی ہے اسے مرنے سے بچانے کا۔ شہریار نے اچانک سوچتے ہوئے سب کی جانب دیکھا تھا۔ کیا طریقہ ہے؟ آشا نے بے چینی سے پوچھا تھا اور اس کے ساتھ بیٹھی فرینہ خانم کے چہرے پر بھی یہ سوال تھا۔ ہم اس کا قرآن کے ساتھ نکاح کر دیتے ہیں۔ شہریار خان کی بات پر سب کو عرش ہلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تایا جان؟ عرش کو حیرانگی کا جھٹکا لگا تھا۔ ہاں بیٹا، بس یہی ایک طریقہ ہے اسے زندہ رکھنے کا، کیونکہ کوئی اور تو اب اس سے شادی کرے گا نہیں، اس لیے اس کا قرآن کے ساتھ نکاح کر کے ایک الگ روم میں دے دیں گے جہاں پر یہ بس عبادت ہی کرتی رہے گی۔ شہریار کا فیصلہ سن کر سب کچھ پل تو کچھ بول ہی نہ پائے تھے۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ جیسا مناسب سمجھے، فراز ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہتا بوجھل قدموں کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ وفا کو جب اس نئے فیصلے کا علم ہوا تو اس نے اپنی ماں سے بس اتنا کہا تھا، اس سے تو بہتر تھا کہ یہ لوگ مجھے جان سے ہی مار دیتے، مجھے بے دردی سے قتل کر دیتے، مگر یہ ظلم نہ کرتے۔ اس کی بات پر فرینہ خانم نے تڑپ کے اسے اپنے سینے میں بیچ لیا تھا۔ ارمان کو ان کا یہ فیصلہ بہت ناگوار گزرا تو اسے نعمان کی پوری فیملی پر بہت ہی شدید غصہ آ رہا تھا کہ برے وقت میں ان کا ساتھ دینے پر اس پر اعتبار کرتے، مگر انہوں نے اسے ہر درجہ ناتا ہی توڑ لیا تھا۔ کیا خون کے رشتے اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ ذرا سی ٹھیس ہی ٹوٹ جاتے ہیں؟ نعمان پر تو اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے جان سے ہی مار ڈالے، جس کی وجہ سے اس معصوم اور بے گناہ لڑکی کی زندگی برباد ہو رہی تھی۔ کیا تھا جو اسے اپنے نام کی پناہ دے دیتا اور اسے اس ظلم سے بچا لیتا؟ شام کے وقت اس کا نکاح ہو رہا تھا اور سب تماشائی بننے لاؤنج میں جمع تھے۔ صرف اس کے والدین، اس کا بھائی اور ارمان ہی تھے جن کے چہروں پر اداسی صاف نظر آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی قاضی قرآن اٹھائے آ گیا اور سعدیہ بھاگ کر وفا کو لے آئی تھی۔ بڑی سی سفید چادر اوڑھے وہ آج کفن میں لپٹی لاش لگ رہی تھی۔ اس نے سب کی طرف شفقتناک نگاہوں سے دیکھا۔ ارمان پر تو اس کی نظر ٹک سی گئی تھی۔ اور اس سے آج وفا کی جانب دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ پھر قاضی صاحب نے آگے بڑھ کر قرآن پاک اس کی گود میں رکھا تھا۔ وہ بے اختیار قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگائے شدت سے رونے لگی۔ اس کے یہ آنسو ارمان کے دل کو زخمی کر رہے تھے۔ پھر مزید اس سے وہاں رکنا دشوار ہو گیا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ کاش کہ آج میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا، کاش وفا کہ میں تمہیں اس ظلم سے بچا سکتا، مگر نہیں، میں یہ نکاح ہرگز نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ میں تجھے نہیں ہونے دوں گا۔ میں تمہیں اپنے نام کی پناہ میں لوں گا، اپنے نام کا تحفظ دوں گا۔ وہ اچانک ایک فیصلہ کرتے ہوئے کھلاڑی سے اندر کی طرف بھاگا تھا، کہیں دیر ہی نہ ہو جائے۔ وفا بی بی، آپ کو قرآن پاک کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ نہیں مولوی صاحب، پلیز رک جائیں۔ ارمان نے لاش میں داخل ہوتے ہوئے اونچی آواز میں ہاتھ اٹھا کر کہا تھا۔ سب نے حیرانگی سے اس کی طرف سوالی نظروں سے دیکھا تھا۔ اب اس کا نکاح قرآن پاک سے نہیں بلکہ مجھ سے ہی کر دے۔ ارمان کی بات پر سب نے چونک اس کی طرف دیکھا تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ شہریار خان کو اس کا یہ فیصلہ کافی ناگوار گزرا تھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اگر آپ لوگ اسے اپنا نہیں دے سکتے تو میں دوں گا اسے پناہ، اس سے نکاح کر کے اسے اپنی بیوی بنا کر۔ ارمان کی بات پر عاشر اور فرزینہ خانم کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اور قاضی صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ عورت کا نکاح قرآن مجید سے کرنا جائز ہے؟ سچ میں بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے آپ سب پر۔ اس نے قاضی صاحب کے پاس جا کے سائنہ دکھایا تھا تو اس نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ کیا یہ تمہارا اٹل فیصلہ ہے ارمان؟ شہریار نے اس کے قریب آ کر سنجیدہ لہجے میں پوچھا تھا۔ جی بالکل، یہ میرا اٹل فیصلہ ہے، اور آپ لوگ جتنا مرضی زور لگا لیں مگر میں اپنا فیصلہ بدلنے والا ہرگز نہیں ہوں۔ ارمان نے ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا تو شہریار کو یقین ہو گیا تھا وہ اپنے فیصلے سے ہٹنے والا نہیں ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں شہریار صاحب، میں اس کا نکاح قرآن پاک سے ہرگز نہیں کر سکتا۔ اگر ارمان بیٹے سے کرنا ہے تو جی بسم اللہ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کو بھی خوش ہو جانا چاہیے۔ قاضی نے شہریار کو سمجھانے والے انداز میں کہا تھا۔ ٹھیک ہے ارمان، مگر میری ایک بات کان کھول کر سن لو، شہریار خان نے ارمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تمہیں اور وفا کو ہم کبھی بھی اس گھر میں واپس آنے نہیں دیں گے اور تمہیں نوکری بھی چھوڑنی ہوگی، اور آج کے بعد تم دونوں ہم سے کوئی رابطہ نہیں رکھو گے۔ شہریار خان سمجھ رہا تھا کہ اس طرح کی بات پر وہ اپنا فیصلہ بدل دے گا، کیونکہ بینک بیلنس اور اتنی ساری آزائشیں چھوڑ کر جانا آسان نہیں تھا۔ مجھے منظور ہے۔ اور فرینہ خانم کا دل چاہے اس عظیم انسان کے پیر چوم لے جس نے ان کی بیٹی کی زندگی بچا لی، اور فراز کو بھی اپنے دل سے بوجھ سرکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ تو پہلے بھی اپنے بھائی کے فیصلے کی وجہ سے خاموش تھا، لیکن سعدیہ اور عائشہ کو ارمان کا یہ فیصلہ سینے میں گھونسے کی طرح پڑتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ان کا برسوں پرانا خواب پل بھر میں چکناچور ہو گیا تھا۔ نعمان کو ارمان سے بہت ہی زیادہ جیلسی فیل ہونے لگی تھی اور اب وہ پچھتا رہا تھا، مگر وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس کے پچھتاوے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تھا، کیونکہ وہ اسی پل ہی ارمان کے نام ہو چکی تھی۔ نکاح کے بعد قاضی چلا گیا تو جاتے جاتے ارمان کا شکر ادا کر کے کہا تھا، تم نے مجھے بہت ہی بڑے گناہ سے بچا لیا تھا۔ پھر جب عائشہ نے دیکھا کہ تایا شہریار کی فیملی غصے سے وہاں سے واک آؤٹ ہو گئی ہے تو وہ بے قراری سے وفا کے پاس آئے اور اسے سینے سے لگائے
لگا لیا تھا۔ وہ اس کے کشادہ سینے میں منہ چھپا کر سسکنے لگی تھی۔ فرازہ فرزانہ خانم نے بھی اسے سینے سے لگا کر جی بھر کے پیار کیا تھا، اور ارمان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ان کے پاس الفاظ ہی نہیں تھے۔ ارمان، میں تجھ سے یہ نہیں کہوں گا کہ تم میری بہن کا خیال رکھنا اور اسے ہمیشہ خوش رکھنا، کیونکہ یہ سب تجھ جیسے انسان کو کہنا میری توہین ہوگی، تمہاری توہین ہوگی۔ بس میری یہ دعا ہے کہ تم دونوں خوش رہو۔ آخر معاشرے نے دل سے دعا دی تھی اور آگے بڑھ کے اس کے گلے لگ گیا۔ جیتے رہو میرے پیارے بیٹے، تم آج ایک ماں کو اپنی اولاد کے درد سے بچا لیا ہے، فرینہ خانم نے آنسو سے بھیگے لہجے میں کہا، جذبات سے اس کی پیشانی چوم لی تھی۔ ان سب سے جی بھر کے ملنے کے بعد وہ وفا کا ہاتھ ہمیں اس گھر سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا تھا۔ بازار سے گزرتے ہوئے ارمان نے کھانا پیک کروا لیا تھا، کیونکہ اس وقت عشاء کا وقت ہو گیا تھا اور گھر جا کر کھانا بناتے ہوئے انہیں رات ہی گزر جانی تھی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے اپنی اپنی سوچوں میں الجھے ہوئے تھے۔ ساتھ ہوتے ہوئے بھی اس کے درمیان میلوں کی دوری تھی۔ وفا بھی کبھی کبھی تھوک کر چاٹنا بھی پڑ جاتا ہے۔ ارمان کی کوئی بات یاد آتے ہی اس کی خوبصورتی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا تھا۔ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ اچانک ارمان نے کھانے سے ہاتھ روک کر سر جھکائے بیٹھی وفا سے پوچھا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے دھیرے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا تو ارمان نے پھر اسے دوبارہ اسٹارٹ کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ چلو تمہیں تمہارا کمرہ دکھاتا ہوں۔ اس نے کھانا کھانے کے بعد کرسی سے اٹھتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہے اس کے پیچھے چلنے لگی تھی۔ یہ ہے تمہارا کمرہ، ارمان نے دروازہ کھول کے اسے اندر جانے کا راستہ دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اندر داخل ہو کر ایک تائرانہ نگاہ کمرے پر ڈالی، جو کہ بہت ہی چھوٹا تھا اور اس میں سوائے سنگل بیڈ اور الماری کے کچھ بھی نہیں تھا۔ اور ہاں، ارمان کچھ یاد آتے ہوئے پلٹا تھا، مجھے صبح ناشتہ تم نے خود ہی بنانا ہے، اور پلیز ذرا جلدی اٹھنا، پھر مجھے نئی جاب ڈھونڈنے کے لیے بھی خوار ہونا ہے۔ وہ اس پر حکم صادر کرتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ اسے بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے اسے جاب سے نکال دیا گیا تھا۔ صبح ناشتہ، او مائی گاڈ! ناشتہ بنانے کا خیال آنے پر ایک دم سے تڑپ کر اٹھ بیٹھی تھی۔ مجھے تو انڈا بھی بوائل کرنا نہیں آتا، میں کیا کروں گی، کیسے بناؤں گی ناشتہ؟ چائے تو کسی نہ کسی طرح بنا ہی لوں گی، مگر ناشتہ؟ یا اللہ، میں کہاں جاؤں؟ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے۔ ارمان، مجھے کس امتحان میں ڈال دیا ہے آپ نے؟ وہ کشن میں منہ چھپائے ہوئے سسک پڑی تھی۔ اللہ، مجھے ارمان سے کیوں ملا دیا، جبکہ میں تو اسے نظر ملانے کے قابل ہی نہیں ہوں۔ کیوں اتنے اچھے اور پاکیزہ انسان کو مجھ جیسے لڑکی کا مقدر بنا دیا؟ اسے ارمان کے ساتھ کیا گیا سلوک یاد آنے لگا تھا، ایک پل یاد آنے لگا تھا، اسے ذلیل کرنا، تڑپانا، ستانا، رلانا، سب یاد آنے لگا۔ آج ساری نفرت اس کے آنسوں میں بہہ گئی تھی۔ جو ارمان کی طرف سے اس کا دل صاف ہوتا گیا تھا، اتنی شدید نفرت سے اپنے آپ سے ہونے لگی تھی۔ صبح نماز ادا کرنے کے بعد وہ ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں آ گئی تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد پتیلے میں پانی ڈالا اور لائٹر کی مدد سے آگ جلا کر اسے چولہے پر چڑھا دیا تھا۔ پھر ایک تھال میں آٹا نکال کر اسے گوندنے کی کوشش کرنے لگی۔ پانی زیادہ ڈالنے کی وجہ سے آٹا نرم ہو کر اس کے ہاتھوں پر چپک گیا تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے اتارتی تھی تو پھر وہی آٹا اس کے دوسرے ہاتھ پر چپک جاتا۔ اف اللہ، کیا مصیبت ہے! بالآخر اس نے آٹے کو اپنے ہاتھ پر چھوڑ دیا اور چائے میں چینی پتی اور دودھ ڈالنے لگی تھی۔ آنچ تیز ہونے کی وجہ سے چائے کا آدھا پانی خشک ہو گیا تھا، مگر پھر بھی 7-8 چائے کے کپ آرام سے بن گئے تھے۔ اس نے چائے چولہے سے اتاری اور آگ پر توا ڈالنے کے بعد آٹے کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنانے لگی، جس میں سے نمک ملانا بھی یاد نہ رہا تھا۔ پھر اس نے ایک پیڑا اٹھایا اور اسے کھونچ کر توے پر ڈالا۔ اتنے میں ارمان بھی تیار ہو کر ناشتہ کرنے کے لیے آ گیا تھا۔ یہ تم روٹی بنا رہی ہو یا امریکہ کے خلاف ایٹمی بم ایجاد کر رہی ہو؟ ارمان کے طنز کرنے پر وہ چونکی اپنی ندامت سے سر جھکا لیا تھا۔ تم ان نمونوں کو رہنے دو اور مجھے بس ایک کپ چائے بنا دو۔ اسے چائے کپ میں ڈال کر کانپتے ہاتھوں سے ارمان کی طرف بڑھائی تو اس نے عجیب نظروں سے اسے گھورتے ہوئے چائے کا کپ لے لیا تھا۔ چائے کا گھونٹ پڑتے ارمان کو چھو لگ گیا تھا۔ یہ چائے ہے یا ریل گاڑی کا پیٹرول؟ اور وفا بیچاری کا مارے ڈر کے سانس ہی رک گیا تھا۔ تمہیں تمیز نہیں ہے ناشتہ بنانے کی؟ اتنا شاندار ناشتہ دیکھ کر ہی ارمان کا موڈ انتہائی خراب ہو گیا تھا۔ اصل میں مجھے ناشتہ بنانا نہیں آتا، اس نے ڈرتے ہوئے اپنی مجبوری بتائی تھی۔ ہاں، تمہیں تو صرف اپنا الو بنانا ہی آتا ہے۔ خیر، میں آج کوکنگ بکس لے آؤں گا اور اپنا یہ ایجاد کردہ ناشتہ تم خود ہی کھا لینا، ارمان نے اس کے جھکے سر کی جانب دیکھتے ہوئے تنقید بھرے لہجے میں کہا، اور ہاتھ پکڑے چائے کا کپ میز پر رکھتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اور جانے کے بعد ہی وفا نے سکھا سانس لیا اور چائے کپ میں ڈال کر پینے لگی تھی۔ چائے بہت ہی بدمزہ تھی اور اس نے ایک گھونٹ بھرنے کے بعد ہی بے دلی سے کپ واپس رکھ دیا تھا۔ ارمان، میں آپ ہی کے رحم و کرم پر ہوں، اس لیے جیسا آپ کا دل چاہے ویسا ہی سلوک رکھو میرے ساتھ۔ وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو غور سے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ صبح جب اس نے ناشتہ بنایا تو پہلے دن سے کافی بہتر تھا، مگر وہ اپنے منہ کے زاویے بگاڑ کر ہی ناشتہ کرتا رہا اور وفا کی جان میں اللہ قصیدے بھی پڑھتا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے ان کی باتیں سنتی رہی تھی۔ اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ میں تمہیں یہاں ملازموں کی فوج لگوا کر دوں گا تو یہ تمہاری بھول ہے، کیونکہ میرے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ میں تمہیں اور عیش و عشرت کی زندگی دے سکوں۔ وہ تمہارے باپ کا گھر تھا جہاں پر تمہاری ہر جائز ناجائز خواہش پوری ہوتی تھی، مگر کم سے کم مجھ سے ایسی توقع ہرگز مت رکھنا۔ یہاں پر تمہیں سانس بھی میری مرضی سے لینا پڑے گا۔ ارمان کی باتیں سن کے اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی اور خاموشی سے اٹھ کر اپنے روم میں چلی گئی۔ ارمان، کاش آپ مجھے یہاں لے کر نہ آتے، کیونکہ مجھے تمہاری ہمدردی بہت مہنگی پڑ رہی ہے۔ ایسی زندگی تو میں وہاں پہ ہی گزار سکتی تھی۔ وہ بیڈ پر اوندے منہ لیٹی سسک رہی تھی۔
آج ایک ہفتہ بیت گیا تھا اسے نوکری ڈھونڈتے ڈھونڈتے، مگر ابھی تک کوئی امید کی کرن نظر نہیں آئی تھی۔ جو نہ ملنے کا سارا غصہ وہ وفا پر نکالتا تھا، کبھی کھانے پر طنز کر کے تو کبھی کسی اور بات کا بہانہ بنا کر، حالانکہ وہ کھانا کافی اچھا بنا لیتی تھی۔ وہ پورا دن کسی بھٹکی ہوئی روح کی طرح ہی گھر میں گھومتی رہتی تھی۔ ارمان تو شام کو ہی گھر لوٹتا تھا، جاتے وقت دروازہ بھی باہر سے لاک کر کے جاتا تھا۔ وفا تو یہاں پر قید ہو کے رہ گئی تھی۔ ارمان نے کبھی جھوٹے منہ بھی اسے نہیں پوچھا تھا کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، الٹا ہر وقت اس کی بے عزتی کرتا رہتا تھا اور خاموشی سے سب کچھ برداشت کر جاتی تھی۔ آج شام ہو گئی تھی مگر وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا اور وفا کا مارے گھبراہٹ کے برا حال ہو گیا تھا۔ اس کے پاس نہ موبائل فون تھا، نہ ہی گھر میں ایسی کوئی سہولت موجود تھی۔ دروازہ بھی لاک تھا۔ یا اللہ میں کیا کروں، پتہ نہیں ارمان کہاں رہ گیا ہے۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی اور آج اسے بہت زیادہ ندامت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بیچارہ جاب کی تلاش میں سارا دن مارا مارا پھرتا ہے، یہ سب اس کی وجہ سے ہی ہو رہا تھا۔ یہاں تک کہ عشاء کی اذان ہونے لگی مگر وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ اس نے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد رو رو کر اپنے اللہ سے اس کی سلامتی کی دعا کی تھی۔ یا اللہ اس کو اپنے فرمان میں رکھنا، میرا تو اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، میری تو کل دنیا ہی وہی ایک شخص ہے اور اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں سہ نہیں پاؤں گی۔ آج اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد اسے ارمان کی بائک کی آواز سنائی دی تو وہ بے قراری سے بھاگ کر دروازے پر آئی تھی۔ تم اب تک جاگ رہی ہو؟ ارمان نے بائک سے اترتے ہوئے اس کی جانب حیرانگی سے دیکھ کر پوچھا تھا۔ اب کہاں رہ گئے تھے ارمان؟ اس کی بات پر ارمان نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ یہ لڑکی میرے لیے بھی آنسو بہا سکتی ہے۔ پھر وہ سر جھٹکے سے کوئی بھی جواب دیے بغیر اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ اس کے بیڈ روم میں جا کر وفا نے سہمے سے لہجے میں پوچھا تھا۔ نہیں کھانا تو میں کھا کر آیا ہوں۔ ہاں ایک کپ چائے بنا دو اگر زحمت نہ ہو تو۔ اور وفا کا دل خوش ہو گیا تھا کہ اتنے عرصے بعد اس نے اسے کوئی کام تو کہا تھا۔ پھر وہ فوراً کچن میں جا کر اس کے لیے چائے بنانے لگی۔ ارمان سوچ رہا تھا کہ وہ شاید ڈر کی وجہ سے روتی رہی ہے، ورنہ وفا فراز سے میرے لیے آنسو بہائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کی چائے؟ اس نے سوچوں میں گم بیٹھے ارمان سے دھیرے سے کہا تھا۔ اس نے جلدی سے بیڈ پر سیدھا ہوتے اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لینا چاہا۔ اس کا ہاتھ ذرا سا وفا کے ہاتھ سے ٹچ ہوا تو اس کا ہاتھ کانپا تو چائے کپ سے جھلک کر ارمان کے ہاتھ پر گر گئی تھی۔ آئی ایم سوری ارمان، وہ گھبرائے لہجے میں سر جھکا کر بولی۔ ارمان منہ نیچے کیے دھیرے سے مسکرانے لگا۔ رکو وفا، میری بات سنو۔ وہ جو تیزی سے دروازہ بند کرنے والی تھی، بے اختیار ارمان نے اسے پیچھے سے آواز دے کر روک لیا تھا۔ وہ ایک دم پلٹی، اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں میں حیرانگی صاف نظر آ رہی تھی اور ارمان نے اس سے نگاہیں چرائی تھی۔ جی بولے، کیا بات ہے؟ وہ بیڈ کے پاس نیچے ہی بیٹھ گئی تو سر جھکا کر فرمانبرداری سے بولی تھی۔ ارے تم نیچے کیوں بیٹھ گئی ہو؟ چلو شاباش، اوپر بیٹھو۔ ارمان کی بات پہ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ ارمان، میں اس قابل نہیں ہوں کہ تمہارے ساتھ بیٹھوں۔ وفا تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہہ رہا ہوں؟ ارمان کی بات پر وہ چونکی، پھر خاموشی سے اٹھ کر بیڈ کے کونے پر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے جاب مل گئی ہے مگر دور ہونے کی وجہ سے صبح جلدی جانا ہوگا، رات کو بھی تھوڑا لیٹ ہو جایا کرے گا۔ وفا کو اس سن کے بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی مگر وہ کسی بھی قسم کا رد عمل دیے بغیر خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ کیا میرے دیر سے آنے پر تمہیں ڈر لگ رہا تھا؟ ارمان کے پوچھنے پر اس نے بے اختیار سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا اور پھر فوراً ہی سر جھکا کر اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ اس کی ادا ارمان کا ایمان ڈگمگا گئی تھی۔ بتاؤ نا، کیا اکیلے ڈر لگ رہا تھا تمہیں؟ ارمان کا لہجہ ایک دم بدل گیا تھا اور اس کی اس بات پر بے باک نظریں وفا کو اپنی نگاہیں جھکانے پر مجبور کر گئی تھی۔ عورت چاہے جتنی بھی بیوقوف کیوں نہ ہو مگر مرد کی نظر کو فوراً پہچان جاتی ہے کہ اسے کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ اچھا چلو سو جاؤ اب۔ ارمان نے اپنے دل میں اچانک سے امڑتے جذبات پر قابو پاتے ہوئے اس کے جھکے سر کی جانب دیکھتے ہوئے سردار بڑھ کر کہا تھا۔ وفا کو بھی وہاں سے بھاگنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ رکو، یہ کپ لیتی جاؤ۔ وہ ایک دم ہی آگے بڑھی تھی کہ پیچھے سے ارمان نے آواز دی تو وہ رک گئی تھی اور پیچھے گھوم کر اس کے ہاتھ سے کپ لینا چاہا تو ارمان نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اسے لاشعوری طور پر شرمندگی محسوس ہوئی اور اس نے ایک دم اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ وفا، تمہارا ہاتھ جمی اور علی نے بھی تو کئی بار پکڑا ہوگا تو تب تمہیں شرم نہیں آئی تھی جو اب یہ ڈرامہ کر رہی ہو؟ اس کی حرکت ارمان کو خاصی ناگوار گزری تھی۔ ارمان پلیز ایسا نہ کہیں، میرے ساتھ جتنا مرضی برا سلوک کر لیں مگر خدا کے لیے میرے کردار پر کیچڑ نہ اچھالیں۔ ارمان کے طنز بات نے اس کی روح تک کو زخمی کر دیا تھا۔ اچھا جی، میں کیچڑ اچھال رہا ہوں تو کیا تم نہیں جانتی تھی کہ ان لوگوں کے ساتھ گھومنے پھرنے اور ان لوگوں نے تمہیں کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا؟ کیوں، کیا تم ان کی بہن تھی؟ نہیں، یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے اور آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آتی مجھ پر اس قدر گھٹیا الزام لگاتے ہوئے؟ وہ چیخ تو پڑی تھی۔ چلاؤ مت، یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے، سمجھی؟ ارمان نے انتہائی غصے سے کہتے ہوئے اسے بازو سے پکڑ کر جھٹکا دیا تو وہ بیڈ پر سیدھا اس کے پیروں میں آ گری تھی۔ تم مجھے بیوقوف سمجھتی ہو کیا؟ اور جنہوں نے تمہیں اغوا کیا تھا تو انہوں نے تمہیں چھوا نہیں ہوگا؟ بولو جواب دو۔ ارمان نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ اس کے ریشمی بال اپنے ہاتھ میں اتنی زور سے جکڑے کے مارے تکلیف کے وہ سسک پڑی تھی اور اس قدر ضلالت پر اس کا جی چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ کر اس میں سما جائے۔ میں قسم کھاتی ہوں کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور اگر میرے ساتھ وہاں پر بھی کچھ غلط ہوتا تو میں وہیں پر ہی اپنی جان دے دیتی مگر ذلت و بدنامی دامن میں لے کر واپس نہیں آتی کیونکہ میں لاکھ پوری سہی مگر میں بد کردار نہیں ہوں۔ بات کرتے ہوئے آنسو اپنے حلق میں اتارتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ بات ارمان خود بھی بہت اچھی طرح جانتا تھا، وہ جیسی بھی تھی مگر بد کردار نہیں تھی مگر آج اسے سسکتا ہوا دیکھ کر اسے سکون مل رہا تھا، اسے تڑپ کر اسے مزید مزہ آ رہا تھا، راحت مل رہی تھی۔ اس نے ہمیشہ سے اس کے ساتھ برا سلوک کیا تھا، ساری زندگی سے دکتارتی رہی تھی اور آج قسمت کی ستم ظرف پہ دیکھو کہ وہ اس کے قدموں میں پڑی سسک رہی تھی، تڑپ رہی تھی اور اگر وہ چاہتا تو اسی پل سے ساری نفرت کا حساب لے سکتا تھا، اپنے ایک ایک آنسو کا بدلہ لے سکتا تھا، اسے چور چور کر کے زمین پر پھینک سکتا تھا مگر وہ کسی مجبور اور بے بس انسان کی مجبوری سے ہرگز فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ پھر ایک جھٹکے سے اس نے وفا کے بالوں کو چھوڑ
دے اور منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی سسکی روکتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ ارمان مغرب کے بعد ہی لوٹ آیا تھا۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا کہ وہ آج پہلی بار سے دروازے پر اپنا انتظار کرتے ہوئے نہیں ملی تھی۔ شاید وہ رات والی لڑائی کی وجہ سے ناراض ہوگی۔ میں نے بھی تو حد ہی کر دی تھی۔ اب اس سے سوچ کر ہی ندامت ہو رہی تھی۔ کچھ پل تو وہ لاؤنج میں بیٹھا اس کا انتظار کرتا رہا مگر وہ نہ آئی تو اسے تشویش ہوئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ سے قدم اٹھاتا اس کے بیڈ کی طرف آ گیا تھا۔ روم کا دروازہ کھولتے ہی وہ بری طرح چونک گیا تھا کیونکہ وفا بیڈ پر روندے منہ بڑی کانپ رہی تھی۔ وفا! وہ بے قراری سے بیڈ کے پاس آیا تھا اور ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی وفا کو سیدھا کرنا چاہا تو اسے ایسے محسوس ہوا جیسے اس نے جلتے ہوئے کوئلے کو چھو لیا ہو۔ اوہ مائی گاڈ! اسے تو بہت تیز بخار ہے۔ وفا پلیز آنکھیں کھولو۔ ارمان اسے سیدھے کی اس کا چہرہ تپتپاتا پریشانی سے اسے آوازیں دیتے ہوئے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بخار کی تپش سے اس کا چہرہ لال ٹماٹر کی مانند ہو گیا تھا۔ پورا جسم آگ کی طرح جل رہا تھا۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑ گئے تھے۔ آج پہلی بار سے وہ اسے اتنا قریب اور غور سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ پریشانی میں اپنے بالوں میں ہاتھ الجھائے کچھ سوچتا رہا اور پھر ایک دم وفا کو اپنے بازو میں اٹھاتا ہوا بیڈ روم میں آ گیا تھا۔ آہستہ سے اسے بیڈ پر لٹایا اس پر پاس پڑا لحاف اڑاتے ہوئے روم سے باہر آ گیا اپنی بائک لیتا ڈاکٹر کو بلانے چلا گیا تھا۔ پریشانی اتنی تھی کہ گھر کا دروازہ لاک کرنا ہی بھول گیا تھا جو آج اس سے پہلے کبھی نہیں بھولا تھا۔ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا۔ مکمل چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے پریشان کھڑے ارمان کو دیکھتے ہوئے تسلی دیتے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ اس کے بے چین دل کو راحت ملی تھی۔ ہوش آنے کے بعد انہیں یہ ٹیبلٹ دودھ کے ساتھ دے دیجیے گا مگر اس سے پہلے انہیں کچھ کھلانا ضرور رکھیں، ڈاکٹر نے ہدایت دیتے ہوئے کہا تھا تو اس نے مسکرا کر فرمانبرداری سے اس بات میں سر ہلا دیا اور ایک بات ہو جاتے ہوئے پڑھتا تھا، اسے ہر قسم کی ٹینشن اور ڈپریشن سے دور رکھنا، جب تک یہ مکمل صحتیاب نہیں ہو جاتی تو تب تک اس کا بہت خیال رکھنا۔ ڈاکٹر کی بات پر ارمان نے ندامت سے سر جھکا لیا تھا کیونکہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اس کی حالت کیوں ہوئی ہے۔ رات کا 1 بجنے والا تھا، ابھی تک نیند بے ہوش پڑی ہوئی تھی اور ارمان کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ وفا کے ساتھ بیڈ پر بیٹھتے بیٹھتے اس کی کمر میں شدید درد ہونے لگا تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنی شلوتی ٹانگیں سیدھی کی اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند لی تھی۔ امی، بابا، بھائی، ارمان! وہ آنکھیں بند کیے دائیں ہاتھ سے اپنا دکھتا سر دبا رہا تھا کہ اچانک وفا کے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں ان سب کے نام پکارنے لگی تھی۔ وفا تم ٹھیک ہو نا؟ ارمان نے بے اختیار اس کے خوبصورت ہاتھ تھام کر بے قراری سے برقرار لہجے میں پوچھا تھا۔ ارمان آپ؟ وہ ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھ کر بولی اور اپنے ہاتھ چھڑواتے ہوئے جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ حیران ہو رہی تھی کہ اس کے بیڈ پر اس کے پہلو میں کیسے سو گئی تھی۔ اپنے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی تھی۔ وفا تم ٹھیک ہو نا؟ پلیز بتاؤ مجھے۔ ارمان سوچوں میں الجھی وفا سے فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے چونک کر ارمان کی طرف دیکھا پھر اسے سب کچھ یاد آ گیا کہ صبح اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ میں ارمان کے بیڈ پر میری خیر نہیں آج۔ وہ گھبرا کر بیڈ سے اٹھنے لگی تھی۔ وفا کہاں جا رہی ہے؟ پلیز بیٹھو کیونکہ تمہاری طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے۔ ارمان نے جلدی سے اس کی کلائی تھام کر کہا تھا۔ دوبارہ سے بیڈ پر بٹھا دیا اور وفا کی حیرانگی سے آنکھیں پھیل گئی تھی۔ میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں، تم آرام کرو۔ ارمان نے اس کے ہاتھ تھپتھپاتے کر بیڈ سے اتر گیا تھا۔ یا اللہ یہ خواب ہے یا حقیقت؟ ارمان میرے لیے پریشان ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر واقعی ایسا ہی ہے تو یہ میرے لیے کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اتنے میں ارمان بھی کھانے کی ٹرے لے کر بیڈ روم میں داخل ہوا تو وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ تم یہ کھانا کھاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھتے ہوئے کھانے کی ٹرے اس کے آگے رکھتا روم سے باہر چلا گیا تھا۔ وہ روٹی کے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر سالن کے ساتھ کھانے لگی۔ وہ 4 نوالے لینے کے بعد اس کا دل کھانے سے بھر گیا تھا اور بے دلی سے ٹرے کی طرف رکھتے ہوئے بیڈ سے اترنے ہی لگی تھی کہ ارمان آ گیا تھا۔ ارے تم کہاں جا رہی ہو؟ بیٹھو میں تمہیں ٹیبلٹ دیتا ہوں۔ ارمان کے کہنے پر دوبارہ بیڈ پر بیٹھ کے اس کے لیے دودھ گرم کر کے لایا تھا۔ یہ لو ٹیبلٹ۔ اس کے قریب ہی بیٹھ کر یہ دودھ سارا ختم کرنا ہے تم نے۔ اس نے دودھ کا گلاس اسے تھماتے ہوئے ساتھ میں حکم بھی صادر کیا تھا۔ اس نے کسی قسم کا بھی رد عمل دیے بغیر اسے دودھ کا گلاس لے لیا تھا اور آدھا پی کر گلاس ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ یہ کیا سارا پیو نا؟ ارمان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اصرار کرنے والے انداز میں کہا تھا۔ نہیں کیا میں سونے جاؤں؟ اس نے ارمان کی طرف دیکھتے ہوئے کانپتے لہجے میں پوچھا۔ ارمان نے بے اختیار اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا اور اس کی نظروں سے گھبرا کر بیڈ سے اٹھنے لگی۔ وفا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو پلیز تم یہیں پر سو جاؤ۔ ارمان کی اس درجہ اپنائیت پر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا یہاں سونے پر اعتراض ہے تمہیں؟ اس کے آنسو ارمان کا دل دکھا رہے تھے۔ میرے سر میں درد ہے، وہ سسکتے ہوئے بولی تھی۔ پھر ارمان نے بے اختیار اسے کندھوں سے تھام کر اپنے پہلو میں لٹا دیا اور ارمان کی اتنی قربت میں وفا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا اور وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیا معصوم لڑکی ایک پل کے لیے بھی میرے لیے خاص نہیں ہو سکتی؟ کیا میں اسے ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں دے سکتا؟ سارا دن اس کے احاطے میں بند رہتی ہے، میری ڈانٹ خاموشی سے برداشت کرتی ہے اور لاکھ برا بھلا کہہ لو مگر یہ اپنی زبان کو زنبش تک نہیں دیتی۔ اتنی صبر کرنے والوں میں سے تو نہ تھی مگر وقت اور حالات نے اسے بے بس لاچار کر دیا تھا۔ کاش اس نے مجھ سے نفرت نہ کی ہوتی۔ کاش ارمان نے تڑپ کر وفا کی طرف دیکھا جس کی بند آنکھوں سے اب بھی آنسو جاری تھے اور بے اختیار ہو کر اس کی گرم ہوتی پیشانی دھیرے سے دبانے لگا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے رب سے دعا مانگنے لگی، کیا میرے ساری زندگی لے لیں مگر اس کے بدلے بس یہی چند پل مجھے دے دیں۔ ارمان کے اپنائے نے اس کی ساری تکلیفیں دور کر دی تھی۔ وہ وفا کا سر دباتے ہی گہری نیند کی وادی میں چلا گیا تھا۔ اس کا ہاتھ وفا کی پیشانی پر ہی دھرا رہ گیا تھا۔ اس نے بے اختیار ارمان کا ہاتھ تھام کر پہلے اپنے ہونٹوں سے لگایا اور پھر دونوں ہاتھوں سے تھام کر اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کی نظر اس کے خوبصورت چہرے پر جم گئی تھی۔ وہ آج پہلی بار اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا جی چاہا کہ ویسے ہی سوتا رہے اور وہ جی بھر کے اس کے چہرے کا دیدار کرتی رہے۔
وفا، آج واپسی پر مجھے تمہاری دوست سونیا ملی تھی، اور رات کو جب کھانے کے بعد ارمان کو کافی دینے آئی تو اس نے وفا کے ہاتھ سے کپ لیتے ہوئے اسے بتایا تھا، اچھا کیا واقعی میں؟ وفا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھتے پوچھا تھا۔ ہاں، اور کل وہ تم سے ملنے آئے گی۔ ارمان اس بات میں سر ہلاتے مزید بتایا تھا، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانا نہ رہا تھا۔ آپ کیا سچ کہہ رہے ہیں؟ وفا نے خوشی سے چہکتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ارمان نے بے اختیار اس کی خوشی سے دمکتے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ آج اتنے عرصے بعد اس سے کوئی اپنا ملنے آ رہا تھا تو خوش ہونا تو اس کا حق بنتا تھا۔ نہیں، میں تم سے جھوٹ بول رہا ہوں، بکواس کر رہا ہوں۔ ارمان کو اس پر تاؤ آ گیا تھا، وہ سہم کر پیچھے ہٹی تھی۔ عجیب بندہ تھا، وہ نہ اسے روتا ہوا دیکھ سکتا تھا، نہ خوش ہوتا دیکھ سکتا تھا۔ وہ اپنی نہ ہوتی آنکھوں سے صاف کرتی روم سے نکل گئی تھی۔ ارمان مزید آپ کے کتنے ڈوب ہیں، کتنے زیادہ خول چڑھا رکھے ہیں آپ نے اپنی ذات پر، اور میں آپ کا اصلی روپ کب دیکھوں گی؟ ارمان، جب میں آپ کی نفرت کی خود غرضی تسلیم کر لیتی ہوں تو آپ اچانک سے بدل لیتے ہو۔ آپ کا لہجہ، آپ کا ہر انداز بدل جاتا ہے، اور جب مجھے یہ لگنے لگتا ہے کہ اب میری سزا ختم ہوگی ہے، آپ نے مجھے میری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، تو پھر سے آپ کے ہر انداز سے وہی نفرت، وہی خود غرضی پھوٹ پڑتی ہے۔ خدا کے لیے ارمان، مجھے اپنے صرف ایک ہی رویے کا عادی ہونے دیں۔ اگر آپ نے مجھ سے نفرت ہی کرنی ہے تو پلیز مجھ سے ہمدردی نہ کریں، کیونکہ بعد میں آپ کی ہمدردی مجھے بہت ہی مہنگی پڑے گی۔ مجھے ان کی آنسوں کی صورت تکلیف کی صورت میں بہت عزیت ناک قیمت چکانی پڑے گی۔ مجھے آپ دو کشتیوں کا مسافر نہ بناؤ ارمان، ورنہ میں ڈوب جاؤں گی، اور اگر آپ نے میرے جگر میں تیر اتارنے ہی ہیں تو پلیز ایک ہی بار اتار لو، مگر یوں قسطوں میں مجھے تیر نہ مارو، کیونکہ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے۔ وفا اپنے بستر پر روتی منہ سے بڑی سی سک رہی تھی، اور اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ ارمان نے جو چند پل اس سے اچھا سلوک کیا تھا تو وہ صرف ہمدردی میں ہی کیا تھا، اور وہ نہ جانے کیا کچھ سمجھ بیٹھی تھی، اور اب اسی ہمدردی کا خمیازہ بھگت رہی تھی۔ میری جان، یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے اپنی؟ ارمان کے آفس جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی سونیا آ گئی تھی۔ ارمان آج پہلی بار ہی دروازہ لاک کر کے نہیں گیا تھا، اور وفا پر نگاہ پڑتے ہی سونیا کی چیخ نکل گئی تھی، کیونکہ وہ ہر وقت سوچ سنور کر رہنے والی لڑکی تھی، کبھی اپنے لباس اور جسم پر ایک داغ تک نہیں آنے دیا تھا۔ خاموش، خوبصورت گھنے اور لمبے بال جو ہر وقت اس کے شانوں پر بکھرے رہتے تھے، اور جب چہرے پر آوارہ لٹیں آتی تھی تو وہ ایک ادا سے انہیں پیچھے جھڑکتے تھی۔ گلابی ہونٹ جن پر وہ لباس کی میچنگ کی لپسٹک لگایا کرتی تھی، لمبے لمبے ناخن جو اس کے نرم ہاتھ کو اور بھی زیادہ خوبصورت بناتے تھے، مگر ارمان کی شکل میں ان چند دنوں میں ہی سر تا پیر بدل گئی تھی۔ الجھے بال، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے زرد پڑتا چہرہ اور ہلکے گلابی سوٹ کے ساتھ اس نے بڑی چادر اوڑھ رکھی تھی، اور اس حلیے میں کہیں سے بھی وہ پہلے والی وفا نہیں لگ رہی تھی جو پہلی نظر میں دیکھتا تو اسے پہچان ہی نہ پاتا۔ اور آج اس نے سونیا کے کندھے پر سر رکھ کر اسے وہ سب کچھ بتا دیا تھا جو اس کے اب تک وہ اکیلے سہتی آئی تھی۔ وفا، تمہارے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا، تم اکیلے ہی مارے دکھ کے سونیا سے تو کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا، اور وہ اس کے کندھے پر سر رکھے سسک رہی تھی۔ پلیز وفا، بس بھی کر دو، پہلے بھی اس شفاق انسان نے تمہیں بہت ڈرایا ہے۔ سونیا اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کرتے بولی تھی، آنسو سے روندے لہجے میں بولی، مگر اس کے آنسوں میں مزید روانگی آ گئی تھی۔ پلیز وفا، چپ ہو جاؤ۔ بے اختیار سونیا نے اس کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ پتہ نہیں کس جرم کی تمہیں سزا دے رہا ہے وہ۔ آج سے پہلے تو میں اس کو بہت ہی اچھا اور پیار کرنے والا انسان سمجھتی تھی، لیکن در حقیقت میں اس کو جان ہی نہیں پائی، کیونکہ میں تو بس اس کی ظاہری شخصیت سے متاثر ہوئی تھی۔ اس بات کا تو مجھے اندازہ ہی نہیں تھا وہ اندر سے کتنا چالاک و شاطر انسان ہے۔ اب دیکھو نا، کتنا مخلص بن کر تم سے نکاح کیا، مشکل وقت میں تمہارا ساتھ دیا، اور پھر یہاں لا کر کسی فالتو چیز کی طرح کونے میں پھینک دیا۔ کم از کم اسے ہی شرم تو آنی چاہیے تھی نا کہ تم اس کی بیوی ہو اور وہ تمہارے حقوق تو ادا کرے، مگر نہیں، وہ تو تمہیں یہاں لایا ہی اپنے انتقام کے لیے تھا، تو پھر حقوق کہاں سے ادا کرتا بے شرم کہیں کا۔ انتقام؟ سونیا کی آخری بات پر وفا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیسا انتقام سونی؟ وفا نے حیرانگی سے پوچھا۔ وفا، تم اس سے نفرت کرتی تھی نا، تو آج اسے موقع ملا ہے تو وہ تمہاری دی ہوئی نفرت تمہیں لٹا رہا ہے اور اپنا انتقام لے کر خود کو راحت پہنچا رہا ہے۔ سونیا کی بات پر اس کا دل پہلو میں تڑپ کر رہ گیا تھا، اور واقعی سے سونیا کی بات صحیح لگی تھی، کیونکہ اسے نکاح کر کے اور اس گھر میں لا کر اس نے اسے انتقام ہی تو لیا تھا۔ اچھا وفا، اب میں چلتی ہوں، اس کی جانب دے کر کہا۔ پھر کب آؤ گی سونی؟ وفا نے اس کے ہاتھ تھام کر بے قرار لہجے میں پوچھا۔ تو بہت ہی جلد آؤں گی میری جان، اور تمہارے لیے ایک پیارا سا تحفہ بھی لاؤں گی، سونیا نے محبت سے اس کا چہرہ چھوتے ہوئے کہا تھا، اور وہ مسکرا بھی نہ سکی تھی۔ اوکے میری جان، خیال رکھنا اپنا۔ سونیا اس کا رخسار چومتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی، اور وہ آج سونیا سے مل کر اپنے دل آدھے غم بھول گئی تھی۔ آج اتوار تھا اور ارمان صبح سے ہی اپنی بائک دھونے میں مصروف تھا، اور وفا کچن میں ناشتے کے برتن دھو رہی تھی۔ برتن دھوتے ہوئے اسے اچانک یاد آیا کہ رات کو ارمان نے اسے اپنی بہت ہی اہم فائل ڈھونڈنے کو کہا تھا جو اس نے اپنے بیڈ روم میں کسی جگہ پر رکھی ہوئی تھی، مگر اب وہ اسے مل نہیں رہی تھی۔ اس لیے اس نے مجبور ہو کر وفا سے مدد طلب کی تھی۔ اس نے جلدی سے برتن ختم کیے اور اپنے دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے ارمان کے بیڈ روم میں چلی گئی تھی۔ اس کا بیڈ روم بہت ہی شاندار تھا، اس نے ہر چیز بہت نفاست اور سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ کمرے کی وال پر ویسا خوبصورت تاریخی پینٹنگز اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہی تھی، اور ہر چیز اتنی ترتیب سے رکھی ہوئی تھی کہ دیکھنے والا دنگ رہ جاتا۔ وفا نے
घुटनों के बल बैठ कर अलमारी की दराज खोली थी। इसमें बहुत से कागजात पड़े हुए थे जिन्हें वो उलट-पुलट कर देखती रही और दोबारा अपनी जगह पर रख देती। अगर वो फाइल ना मिली तो आज मेरी खैर नहीं। वफ़ा को ये बात सोचकर ही बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था। इसने दराज में से एक चाबी पड़ी हुई थी। वफ़ा ने कुछ सोचते हुए वो चाबी उठाई और दूसरी दराज का लॉक खोलने लगी थी। इस दराज में बहुत से गुलाब के सूखे फूल पड़े थे। वो ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुई थी। ये तस्वीर किसकी है? इस फूलों के बीच उल्टी पड़ी तस्वीर देखकर वो अभी और भी ज़्यादा हैरान हुई। रास्ते से इसने तस्वीर उठा ली। इसकी बैक साइड पर आई लव यू माई लाइफ इंग्लिश में लिखा हुआ था और उर्दू में चंद अशआर भी लिखे हुए थे जिन्हें वो बहुत गौर से पढ़ने लगी। जितनी शिद्दत से इसने मुझे ज़ख्म दिए हैं इतनी शिद्दत से तो मैंने इसे चाहा भी ना था। मुझसे मेरे ही सब्र की इंतहा न पूछूं, मुझसे लिपट कर रोई भी तो किसी और के लिए। ये किसकी हो सकती है? वो बेचैनी से तस्वीर पलट कर देखने ही वाली थी कि अचानक किसी ने पीछे से आकर इसके हाथ से तस्वीर चपट ली थी। इसने अचानक जब पीछे मुड़कर देखा तो उसका सांस वहीं रुक गया था। अरमान हाथ में तस्वीर लिए शोलाबार निगाहों से घूर रहा था। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरी चीज़ों को हाथ लगाने की? वो गुस्से से धारते हुए बोला था। अरमान मैं तो फाइल ढूंढ रही थी, इसने तो निकलते हुए सफाई देनी चाहिए। दफा हो जाओ यहाँ से, और अगर आइंदा मैंने तुम्हें अपने बेडरूम के करीब भी देखा तो तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। इसने चिल्लाकर कहने के साथ इसे बाजू से पकड़कर बाहर की तरफ धक्का दिया तो वो अपना तवाज़ुन बरकरार रख पाई और सीधा दीवार पर जा लगी थी। अम्मी, माँ का नाम इसके मुंह से सिसकी की सूरत से निकला था। इसकी पेशानी पर काफ़ी गहरी चोट आई थी जिससे खून रसने लगा था। उससे संगदिल ने एक नज़र भी इसकी तरफ देखना गवारा न किया था और बड़े बड़े कदम उठाते हुए रूम से निकल गया और वहीं ज़मीन पर बैठी सिसक रही थी। सुबह जब वो उठी तो उसका सर बहुत ही भारी हो रहा था। उसने बमुश्किल ही नाश्ता बनाया था। अरमान उठ जाए, नाश्ता ठंडा हो रहा है। वफ़ा ने इसके बेड के पास जाकर धीरे से कहा तो अरमान ने झट से आंखें खोलकर इसकी जानिब देखा तो इसकी सूजी हुई आंखें देख कर अंदाज़ा हो गया था कि वो ज़्यादा रोती रही और हैरान भी हो रहा था कि इसके मना करने के बावजूद उसके रूम में चले गए। लेकिन वो शायद इसकी नफरत को ही आजमा रही थी। ये शख्स और कितनी शदीद नफरत करता है मुझसे। वो इसकी नफरत की शिद्दत और इंतहा देखने के लिए ही आई थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि यूँ मना करने के बावजूद भी इसके बेडरूम में जाऊँगी तो वो कोई अच्छा सलूक नहीं करेगा मेरे साथ। मगर कहते हैं ना कि इंसान चीज़ से वाकिफ़ होता है, जब इसके करीब जाता है तो इसका खौफ बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और वफ़ा भी शायद इसकी नफ़रत के करीब जाकर इसकी आदी हो गई थी या फिर आदी होना चाहती थी। तुम जाओ, मैं बस 5 मिनट में तैयार होकर आता हूँ। अरमान ने हाथ से अपनी जमाई रोकते हुए नरम लहजे में कहा। वफ़ा ने हैरान निगाहों से इसकी जानिब देखा था। अरमान, मैं तो आपकी नफ़रत की इंतहा देखने आई थी और आपका ये नरम लहजा प्लीज़ मुझे पर चीखो चलाओ मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो ताकि मुझे भी यकीन हो जाए कि वाकई आप मुझसे मेरी ही नफ़रत का इंतकाम ले रहे हैं। क्या सोच रही हो तुम? अरमान ने सोच में गुम खड़ी वफ़ा के पास आते हुए हैरानगी से पूछा। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। वो सोचो कि बनूर से बाहर आते हुए चौंक कर कहते हुए तेज़ी से दरवाज़ा बंद कर गई। आज दोपहर को जब सोबिया आई और वफ़ा की पेशानी पर ज़ख्म देखकर वो तड़प की थी। इसे अंदाज़ा लगाते हुए एक सेकंड भी ना लगा कि ये किसकी अनायत है। तुम अभी मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। वफ़ा उसका हाथ थाम कर आंसू से भीगे हुए लहजे में बोली थी। बहुत तकलीफ हो रही है अपनी जान से प्यारी दोस्त को इस हाल में देखकर। नहीं सोबी, मैं ठीक हूँ, तुम प्लीज़ परेशान ना हो। वफ़ा, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी, चलो तुम। वो ज़बरदस्ती इसका हाथ थामने दरवाजे की तरफ बढ़ गई तो वो बेचारी चीखती चिल्लाती रही, अपनी बात समझाने की कोशिश करती रही मगर इसने तो जैसे अपने कानों में रूई डाल रखी थी। देखो सोबी, अगर अरमान को पता चला तो वो मुझे मार डालेगा। प्लीज़ यार, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कर तो मार डाले, पहले भी कौन सा जिंदा रखा हुआ है। वफ़ा की बात पर सोनिया ने दब कर कहा था। इसकी बात ने वफ़ा को चुप कर लगा दी थी और फिर वो खामोशी से इसके साथ चलने लगी थी। वफ़ा रुको प्लीज़। मेरी वो दोनों जब डॉक्टर की क्लिनिक से निकल रही थी तो इसने नुमान को गाड़ी से उतरता हुआ देख लिया था, इसलिए वो सोनिया का हाथ थामे हुए तेज़ रफ्तार से चलने लगी थी। नुमान ने भी इन दोनों को देख लिया था और इनकी आवाज़ देता तेज़ी कदम उठाता इनके पीछे ही आ रहा था। वफ़ा मेरी बात सुना। उसके सामने आते हुए फूली हुई सांसों के साथ बोला। तो मजबूर हूँ। वफ़ा को भी अपने बढ़ते हुए कदम रोकने पड़े वरना इसने बुरी तरह नुमान से टकरा जाना था। तुम क्यों आए हो मेरे पीछे? वो चलाकर बोली थी। जितनी नफरत और नागवारी से अरमान को देखकर रोती थी आज इससे भी ज़्यादा नफरत और नागवारी से नुमान को सामने पाकर महसूस हो रही थी। और सोनिया को भी इसे देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वफ़ा इसी शख्स की वजह से इस हाल में पहुंची थी। अगर वो इस वक्त इसे अपना देता तो आज वो अरमान के रहम करम पर ना होती। यूँ बीच रास्ते में बात करना ठीक नहीं है, चलो कहीं बैठ कर बात करते हैं। नुमान ने इर्द-गिर्द अजीब नज़र से घूरते हुए लोगों की तरफ देखते नरम लहजे में कहा था, मगर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, इसलिए बराए मेहरबानी मेरा रास्ता छोड़ दें। वफ़ा ने इसे अपने आगे से हटाने का इशारा करते हुए खासे नागवार लहजे में कहा था। अच्छा ठीक है, ना करो मुझसे बात, मगर प्लीज़ तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। इतनी तपती धूप में कहाँ प्राइवेट धक्के खाती फिरोगी? हमें धक्के खाना मंजूर है मगर तुम जैसे इंसान के साथ जाना बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, समझे तुम? नुमान की बात पर सोनिया ने गुस्से से एक लफ्ज़ चबाकर कहा था। मैं अपनी कज़न से बात कर रहा हूँ, तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली? सोनिया की बात पर से मजीद गुस्सा आया था। वो भी तेज़ लहजे में बोला था, तमीज़ से पेश आओ, ये मेरी दोस्त है और खबरदार जो तुमने मुझे अपनी कज़न कहा तो, क्योंकि तुम्हारी कज़न इसी दिन तुम्हारे लिए मर गई थी जिस दिन तुमने इसे ठुकरा दिया था। वफ़ा ने उंगली उठाकर वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा और इसके पहलों से गुजरती हुई तेज़ी से आगे बढ़ गई थी। तो सोनिया को भी इसकी तायद में आगे कदम बढ़ाने पड़े थे और वो वहीं खड़े से दूर जाते हुए देख रहा था। वफ़ा भी इस बार इतनी आसानी से तुझे अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा, इसने धीरे से मुस्कुराते हुए सोचा और कार की चाबी घुमाता हुआ कार की जानिब चला गया।
وہ صبح ارمان کی شرٹ پریس کر رہی تھی اور سوچوں میں ایسی الجھی کہ اس کا استری والا ہاتھ شرٹ پر ہی رہ گیا تھا اور وہ چونکی تب جب کچھ جلنے کی بو آئی اور روم میں پھیل چکی تھی۔ او مائی گاڈ، یہ کیا ہو گیا؟ اس نے جب استری اٹھائی تو پوری استری کا نقشہ شرٹ پر نقش تھا۔ اس کی شرٹ کیا ہے حال دیکھ کر بے اختیار اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ آج مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس نے خوفزدہ ہو کر سوچتے ہوئے استری کے تلوے کو چھوا تو جو شرٹ پگھل کر استری پر لگی تھی اس کی 2 انگلیوں پر چپک گئی۔ اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا تھا۔ وفا، تم نے ابھی تک میری شرٹ پریس نہیں کی، مجھے دیا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا روم میں داخل ہوا۔ آگے کا منظر دیکھ کر اس کی بات منہ میں رہ گئی تھی۔ یہ تم نے کیا کیا؟ کیسے جلائی میری شرٹ؟ اپنی فیوریٹ شرٹ کا یہ حال دیکھ کر اس کی آواز حلق میں پھنس گئی تھی۔ I'm sorry ارمان، میں نے جان بوجھ کر نہیں جلائی۔ وہ ہمارے خوف کے ٹوٹے پڑے الفاظ میں اسے وضاحت دینے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ Oh my God، یہ ہاتھ کیسے جلایا تم نے؟ اس کی نگاہ جب اس کے ہاتھ پر پڑی تو اس نے بے قراری سے وفا کا جلا ہوا ہاتھ تھام کر پریشان بھرے لہجے میں پوچھا تو سر جھکا کر سسکنے لگی تھی۔ جلن ہو رہی ہے کیا؟ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں؟ ارمان نے دھیرے سے اس کی جلی ہوئی دونوں انگلیوں کو دیکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، اس نے ہچکی لیتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا چلو، میرے بیڈ روم میں مرہم پڑی ہے، وہ لگا لو، پھر جلن کم ہو جائے گی۔ اس کے جھکے سر کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، مگر وہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑی رہی۔ پھر اس کا ہاتھ چھوڑ کر خود ہی اپنے بیڈ روم سے مرہم لینے چلا گیا۔ وہ وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور غور سے اپنی جلی ہوئی انگلیوں کو دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ مرہم ہاتھ میں اٹھایا آ گیا تھا، زمین پر وفا کے قریب بیٹھ گیا تھا اور خاموشی سے اس کے ہاتھ پر مرہم لگانے لگا۔ وفا حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ سر جھکانے کی وجہ سے اس کے خوبصورت بال اس کی پیشانی پر آ گئے تھے۔ یہ ہر گھنٹے بعد لگاتی رہنا، پھر انشاءاللہ جلن بالکل ختم ہو جائے گی۔ میں چلتا ہوں، پہلے بھی کافی لیٹ ہو چکا ہے، اور ہاں اندر سے لاک کر لینا۔ ارمان اس کو ہدایت دیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا، بس اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ کاش آپ میرے بیرونی زخم پر مرہم لگانے کی بجائے اندرونی زخم پر مرہم لگاتے۔ اس کے جانے کے بعد وفا نے حسرت سے سوچا تھا۔ تم کیوں آئے ہو یہاں؟ بیل بجنے کی آواز پر وفا نے دروازہ کھولا اور سامنے کھڑے نعمان کو غصے سے دیکھ کر چلائی تھی۔ وہ سمجھی تھی کہ سونی آئی ہوگی، مگر وہ پچھتا رہی تھی۔ دروازہ کھول کر پہلے آرام سے تو میری بات سن لو۔ وہ اسے ایک طرف کرتا ہوا گھر میں داخل ہو گیا تھا۔ مجھے تمہاری کوئی بھی بکواس سننی نہیں ہے، بغیر کسی ٹوچرا کے دفعہ ہو جاؤ۔ وفا کو اس کے زبردستی گھر میں گھسنے پر تاوا آیا تھا۔ وفا، اگر تم میری بات آرام سے نہیں سنو گی تو بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گی۔ اس نے وفا کو دھمکی میں اس لہجے میں کہا تھا، دھمکی دے رہے ہو؟ وہ بھی زبردستی میرے گھر میں گھس کر وہ انتہائی غصے سے بولی تھی۔ ٹھیک ہے وفا، تم نے میری بات نہ سن کر خود ہی اپنی مشکلات پیدا کی ہیں۔ اب تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ تم نے جو کرنا ہے کر لو، مگر آئندہ اپنی منحوس شکل لے کر میرے سامنے بھی مت آنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ اس کی بات پر وفا نے نفرت تمیز لہجے میں کہتے ہوئے اسے باہر کا راستہ دکھایا۔ اوکے ڈیئر، چلتا ہوں۔ اس نے آنکھوں پر سن گلاسز لگاتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے معنی خیزی سے کہا، ہاتھ ہلاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وفا اس کے باہر نکلتے ہی زور سے دروازہ بند کیا تھا۔ بدتمیز گھٹیا انسان، پتہ نہیں خود کو سمجھتا کیا ہے۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی ہوئی اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ صبح وہ ناشتہ ٹیبل پر لگا رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ وہ ارمان کو بلانے کے لیے اس کے بیڈ روم کی طرف جا رہی تھی کہ جب وہ خود ہی آنکھیں ملتا ہوا باہر آ گیا تھا۔ پتہ نہیں کون ہے صبح آ گیا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ وفا واپس آ کر حلق کے بال جلا کر وفا کو پکارنے لگا، یا اللہ خیر۔ وہ کچن میں چائے لینے آئی تھی اور ارمان کی غصیلی آواز سن کر دہل کے مارے خوف کے اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے اور کپ سے چائے جھلک کر اس کے ہاتھ پر گر گئی تھی، مگر اس وقت اسے تکلیف سے زیادہ باہر منتظر تھی۔ اس کا خوف کھائے جا رہا تھا۔ پھر اس نے جلدی سے چائے پیالا ٹیبل پر رکھ کر باہر کی طرف بھاگی تھی۔ جی کیا ہوا ہے؟ وفا نے خوفزدہ ہو کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے لرزتی آواز میں پوچھا تھا، اور اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر اسے کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ یہ لیٹر پڑھو۔ ارمان نے غصے سے ہاتھ میں پکڑا اور لیٹر اس کی طرف بڑھایا تھا۔ وفا نے کانپتے ہاتھوں سے اس لیٹر کو پکڑا اور غور سے پڑھنے لگی۔ وفا میری جان، تم نے جو لیٹر سونے کے ہاتھ بھجوایا تھا وہ میں نے پڑھا، اور میرا دل چاہا کہ میں اسی وقت آؤں اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں، مگر مجبوری ہے نہ جان کہ ابھی تم کسی کی بیوی ہو۔ اور مجھے یہ جان کر بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ تم آج بھی مجھ سے ایسی محبت کرتی ہو جیسے پہلے کرتی تھی، اور پریشان بالکل نہیں ہونا کیونکہ دوریاں بہت جلد ختم ہونے والی ہیں۔ فقط تمہارا ارمان۔ اور لیٹر وفا کے ہاتھ سے چھوٹ کر اس کے قدموں میں جا گرا تھا۔ اسے پڑھنے کے بعد وفا کو اپنی دنیا گھومتی ہوئی نظر آئی تھی۔ یہ جھوٹ ہے ارمان، بالکل جھوٹ ہے، میں قسم۔ شٹ اپ۔ ابھی اس نے بات مکمل بھی نہیں کی تھی، ارمان کا ہاتھ اٹھا اس کے رخسار پر پڑا تھا۔ بہت ہی گھٹیا ذلیل ہو تم، ذرا بھی شرم محسوس نہیں ہوئی یہ سب کرتے ہوئے؟ میری نگاہ میں رہتے ہوئے تم نے اپنے عاشق سے بھی رابطے قائم رکھے ہیں۔ وہ غصے سے پاگل ہوتے ہوئے اس پر چیخ رہا تھا، مگر اس کے لبوں پر خاموشی کی مہر ثبت ہو گئی تھی۔ بے قصور ہوتے ہوئے بھی وہ مجھے ٹھہرا دی گئی تھی، اور اگر آج کے بعد مجھے تمہاری دوست اس گھر میں نظر آئی تو میں تم دونوں کو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ وہ وارننگ دینے والی انداز میں اس کی طرف انگلی اٹھا کے ایک لفظ چھپا کر کہتا تیزی سے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ کیسے ارمان کو اپنی بے گناہی کا ثبوت دلاؤں؟ وہ اس سے سکتی وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ یہ موبائل فون کہاں سے لیا ہے تم نے؟ وہ گھٹنوں میں سردی آنسو بہا رہی تھی کہ ارمان کی سخت آواز پر چونکی اور پھر سر اٹھا کے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ ہاتھوں میں موبائل اٹھائے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ مجھے سونیا نے دیا ہے، اس نے تو نکلتے ہوئے سہمے لہجے میں کہا۔ جھوٹ مت بولو، وہ چلائے تھے تمہیں تمہارے عاشق نے ہی دیا ہوگا نہ بولو، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس نے وفا کے بالوں سے پکڑتے ہوئے آگ بگولا لہجے میں کہا تھا۔ ہاں آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، چلانا بند کرو۔ ارمان نے وفا کے چلا کر کہنے پر اتنا زوردار تھپڑ اسے مارا کہ اس نے خون کا ذائقہ اپنے منہ پر میں گھلتا ہوا محسوس کیا تھا۔ ارمان، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا کے لیے مجھ پر اتنا ظلم نہ کرو۔ جتنی سزا دینی ہے تو، مگر پلیز میرا یقین کرو، مجھ پر اعتماد کرو۔
کرو، وہ گھٹیا انسان مجھے بدنام کرنا چاہتا ہے، آپ کی نظروں میں مجھے گرانا چاہتا ہے، پلیز یقین کرو میری بات کا۔ اس نے آنسوں سے روندے لہجے میں کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اس سنبل کے آگے جوڑ دیے تھے۔ نہیں وفا، مجھے تم پر اعتبار نہیں ہے، نہ پہلے تھا اور نہ اب اور ہاں، اگر آج کے بعد میں نے تمہارے پاس موبائل وغیرہ دیکھا تو اس کے ساتھ تمہیں بھی چکنا چور کر دوں گا، سمجھی؟ تم ارمان نے غصے سے کہنے کے ساتھ ہی موبائل اتنا زور سے دیوار پر مارا کہ وہ کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا اور ایک قہر آلود نگاہ سے سکتی ہوئی وفا پر ڈالتے ہوئے باہر نکل گیا۔ وفا نے سسکتے اپنا سر تکیے پر رکھ دیا تھا۔ ارمان کی بے اعتباری نے وفا کو بستر سے لگا دیا تھا۔ مسلسل سے آتے خطوط کی وجہ سے ارمان ہنگامہ برپا کر دیتا تھا اور وہ وفا بیچاری روتی بھی لگتی، اپنی بے گناہی کی قسمیں دیتی، مگر ارمان کو ذرا بھی اس کے رونے پر تڑپنے پر ترس نہیں آتا تھا۔ بہت ہی بے رحم ہو کر کٹھور دل ہو گیا تھا وہ۔ اب تو نعمان اسے کال کر کے وفا کے خلاف ورگلاتا تھا اور وہ اپنے اس مقصد میں 100% کامیابی ہو جاتا۔ اے خدا، مجھ کو مقدر ایسا کیوں ملا جسے اعتبار ہی نہیں، ہم سفر ایسا کیوں ملا؟ اپنے زخم دکھائے بھی تو کیسے دکھائیں؟ جیسے سہتے سہتے میں مر سی گئی۔ شام کو جب ارمان لوٹا تو بہت ہی غصے میں تھا۔ ویسے تو آج کل غصہ اس کی ناک پر ہی دھرا رہتا تھا، مگر آج وہ کچھ زیادہ ہی طیش میں لگ رہا تھا۔ وفا لاؤنج میں شام کی نماز ادا کر رہی تھی اور وہ وہیں لاؤنج میں غصے سے ٹہلنے لگا تھا۔ نماز ادا کرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہی اس کی نظر آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھی۔ یا اللہ کریم، یا رب الکریم، میری مدد فرما، مجھے ہر تکلیف سہنے کا حوصلہ دے، میرے حال پر اور میری بے بسی پر رحم فرما، میرے مالک، میں رو رو کر گڑ گڑا کر آپ سے رحم کی بھیک مانگتی ہوں، میرے اللہ، اور میری وہ خطا معاف فرما جس کی آج مجھے سزا مل رہی ہے۔ میرے اللہ، میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں مگر اپنے شریکیات کی بے اعتباری اور بے یقینی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کی بند آنکھوں سے آنسو موتی کی طرح بہنے لگے تھے، لب خودی کے عالم میں آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ دعا مانگنے کے بعد اس نے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرے اور آنکھیں کھول کر اٹھ کر جائے نماز طے کی، اسے دیوار کے ساتھ لگا کے جیسے ہی پلٹی ارمان سے ٹکرا گئی تھی۔ آپ کا باعث نے حیران ہو کر گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا، کیا آج تم سے تمہارا یار ملنے آیا تھا؟ وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے بولا تھا، نہیں ارمان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کانپتی آواز میں کہا تھا، جھوٹ مت بولو، تمہارے عاشق نے خود ہی مجھے کال کر کے بتایا کہ وہ آج تم سے ملنے آیا تھا، اور جب میں نے آیا تو دروازے کا تالا ٹوٹا زمین پر پڑا ہوا تھا۔ بتاؤ کیا جھوٹ ہے یہ سب؟ اس نے وفا کی کلائی زور سے تھام کر ایک ایک لفظ چھپا کر کہا تھا۔ اتنا کس کے پکڑنے کی وجہ سے اس کی انگلیوں کے نشان وفا کی کلائی پر پیوست ہو گئے تھے۔ ارمان، میں قسم کھاتی ہوں اس گھٹیا انسان کو میں نے نہیں دیکھا۔ اس نے اشک آلود نگاہوں سے ارمان کی طرف دیکھتے ہوئے صفائی پیش کرنی چاہی تھی، مگر وہ اتنا بدگمان ہو گیا تھا، اس کی آنکھوں میں اس کی باتوں میں سچائی سے نظر نہیں آ رہی تھی۔ وفا، آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، ارمان نے اسے باروں سے پکڑ کر آگ بگولا لہجے میں کہا، پھر اس پر لاتوں اور تھپڑوں کی بوچھار کر دی تھی اور روتے بلبلاتے سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر اس وقت اس پر وفا کی التجاؤں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا ظلم سہتے سہتے ختم ہی ہو گئی تھی۔ مجھے جان سے مار ڈالو ارمان، اگر میرے مرنے سے آپ کو سکون ملتا ہے تو مار ڈالو مجھے۔ وفا چیخ پڑی تھی، نہیں وفا، میں تمہیں اتنی آسانی سے مرنے نہیں دوں گا، بلکہ تمہیں تڑپا تڑپا کے ماروں گا۔ تم کیا سمجھتی ہو میں تنگ آ کر تمہیں طلاق دے دوں گا اور پھر تم اپنے عاشق سے شادی کر لو گی؟ تو ایسا میرے جیتے جی ممکن نہیں ہے، نہ تمہیں طلاق دوں گا، نہ ہی کبھی اپنی بیوی کا رتبہ دوں گا۔ اس نے وفا کے بالوں سے پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوئے نفرت امیز لہجے میں کہا تھا، تم نے تو مجھے دیکھ کر ایک طرف تھوکا تھا، مگر میں تم پر ہی تھوکتا ہوں۔ تھو تھو، اس نے کہنے کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر تھوک دیا تھا۔ ذلت و توہین کے احساسات سے اس کی کنپٹیاں سے لگنے لگی تھی۔ اب ساری زندگی اس گھر میں پڑی اپنے زخم چاٹتی رہنا۔ وہ ایک ایک لفظ چھپا کر سے کہتا ہے، ایک طرف پھینکتا باہر نکل گیا تھا اور وہ زمین پر گرتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ آج اتوار تھا اور ارمان قریبی مارکیٹ سے اپنے لیے شاپنگ کرنے گیا ہوا تھا۔ جب تقریباً 2 گھنٹے بعد واپس آیا تو اپنے گھر کے مین گیٹ پر بلیک کلر کی کرولا دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ یہ کس کی ہو سکتی ہے؟ وہ تیز سے بائک سے اتر کر کار کے قریب آیا تھا، کہیں یہ نعمان؟ اچانک اس کے ذہن میں دماغ پھنسا ہوا تھا، آج میں تم دونوں کو زندہ ہی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ انتہائی غضبناک انداز میں گیٹ کی طرف لپکا تھا۔ وہ تو تھا ہی کسی ایسے موقع کی تلاش میں اور آج اسے وہ موقع مل گیا تھا۔ پھر وہ چپکے سے اپنے بیڈ روم میں آیا اور الماری کی دراز سے ریوالور اٹھا لیا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ نعمان وفا کے ہی بیڈ روم میں ہوگا۔ ریوالور ہاتھ میں اٹھائے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا وفا کے روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ نعمان، تم نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ روم سے آتی وفا کی آواز پر سن کر وہ ٹھٹک کر دروازے پر ہی رک گیا تھا۔ ڈارلنگ، میں نے تو تم سے کہا تھا نا کہ تم میری بات سن لو، ورنہ بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گی، مگر نہیں، اس وقت تمہیں بڑا ہی کٹھور تھا اس 2 ٹکے کے ارمان پر۔ اب خود ہی دیکھ لو، اسے تم پر اعتبار ہی نہیں ہے۔ نعمان کی بات سن کر ارمان کو ایسے محسوس ہوا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ اس نے ایک ہاتھ سے دیوار کا سہارا لیا تھا۔ میں نے اس وقت تمہاری بات سن کر بھی نقصان اٹھانا تھا، کیونکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو۔ اچھا، نعمان نے وفا کی بات پر ہنستے ہوئے منی کے اس لہجے میں کہا تھا، وفا جان، اب تو تم میری بات ضرور سنو گی۔ اس نے وفا کی خوبصورت آنکھوں میں جھانکتے ہوئے لفظ پر زور دے کر مسکراتے ہوئے کہا، وفا، اور وفا کا اس کے انداز مخاطب سے ہی خون کھول اٹھا تھا۔ یاد رکھو نعمان، اگر میں نے ارمان کا ساتھ کھو بھی دیا تو میں مر جاؤں گی، مگر تمہارے ساتھ کا خود پر تصور بھی حرام سمجھوں گی۔ بہت ہی بے ضمیر اور گھٹیا انسان ہو تم، مجھے کہیں کبھی نہیں چھوڑا، تم نے میری زندگی برباد کر دی ہے، تم نے۔ بات کے آخر میں 2 آنسوں سے روندے لہجے میں بولی تھی اور باہر کھڑے ارمان کا دل پہلو میں بدل کر رہ گیا تھا۔
وفا میری جان طراق ابھی وہ اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پایا تھا کہ وفا نے غصے سے بے قابو ہوتے ہوئے اس کے رخسار پر زوردار تماچا رسید کیا تھا۔ بےغیرت انسان اپنی ہی حد میں رہو اور اپنی غلیظ زبان کو اپنے قابو میں رکھو اور ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بنا نکل جاؤ یہاں سے اور دوبارہ مجھے اپنی منحوس شکل مت دکھانا۔ وہ چلاتے ہوئے اسے دروازے کی طرف دکھیر رہی تھی اور ارمان جلدی سے دیوار کی اون میں چھپ گیا تھا۔ وفا تمہیں یہ تھپڑ بہت مہنگا پڑے گا، اس نے وفا کے دھکیلنے پر سنبھلتے ہوئے دھمکی امیز لہجے میں کہا تھا۔ مجھے برباد کرنے کی اگر کچھ کسر باقی رہتی ہے تو تم وہ بھی شوق پورا کر لینا، مگر میری ایک بات ذہن نشین کر لو کہ وفا مر تو سکتی ہے لیکن تمہاری کبھی نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں، اور میں تمہیں پا کر ہی دم لوں گا۔ نعمان نے اسے دو بدو جواب دیا اور مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ ارمان دیوار کے ساتھ لگا آنسو بہا رہا تھا۔ میرے اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اب اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس سے کتنی بڑی خطا سرزد ہوگی۔ تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھا تو وفا نے اسے روم سے نکلتے دیکھ لیا تھا۔ ارمان آپ آگے اتنی جلدی؟ ارمان کو دیکھ اس کے استان خطا ہونے لگے تھے۔ اس کا لہجہ اس کے الفاظوں کا ساتھ نہیں دے رہا تھا، مگر آج ارمان سے اس کی جانب دیکھنا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ پھر وہ بھاگتا اپنے بیڈ روم میں چلا گیا اور اندر سے دروازہ لاک کر دیا۔ انہیں کیا ہوا؟ وہ اس کے اس طرح کے رد عمل پر بے حد حیران تھی۔ شاید انہوں نے نعمان کو نہیں دیکھا ورنہ اب تک میں زندہ نہ ہوتی۔ وفا نے جھرجھری لیتے ہوئے سوچا، پھر سردار بڑھتی کچن کی جانب بیٹھ گئی۔ صبح سے شام ہو گئی تھی لیکن وہ ابھی تک اپنے روم میں پڑا سسک رہا تھا۔ وفا نے شام کے بعد اس کے روم کے دروازے پر دستک دی تھی۔ ارمان پلیز کھانا کھا لے، اس نے پریشان سے لہجے میں کہا تھا۔ وفا پلیز تم کھانا کھا لینا، مجھے ابھی بھوک نہیں ہے، وہ اپنے لڑزتی لہجے پر قابو پاتے ہوئے بولا تھا۔ وفا نے اداسی سے ایک نگاہ دروازے پر ڈالی اور خاموشی سے واپس پلٹ گئی تھی۔ مجھ میں اب تمہارا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں ہے وفا، کتنا بڑا کیا ہے نا میں نے، تمہارے ساتھ معافی بھی نہیں مانگ سکتا تم سے، کیونکہ جو ظلم میں نے کیے ہیں کہ آگے معافی بہت ہی چھوٹا سا لفظ ہے۔ جو پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا، راکھ ہو رہا تھا۔ صبح وہ پورا گھنٹہ شاور کے نیچے بیٹھا رہا تھا، مگر سینے میں لگی آگ جلن تھی کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یا خدا، میں وفا کا سامنا کیسے کروں؟ وہ تیار ہو کر جب دروازہ کھول رہا تھا تو اس کا ہاتھ ہینڈل پر ہی رہ گیا۔ پھر اس نے سر دابڑتے ہوئے ہینڈل گھمایا اور باہر آ گیا اور اس کے بے قرار نگاہیں اسے ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ جو ہی اس کی نگاہ کچن کی طرف گئی تو اسے نظر آ گئی تھی، شاید وہ ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ پھر وہ دھیرے سے چلتا ہوا آیا اور لاسٹ کے ٹیبل کے پاس رکھی چیئر پر بیٹھ گیا تھا اور اس کی نظریں بے اختیار وفا کی طرف اٹھی تھی۔ کچن کی سینٹرل وال المونیم کی ہونے کی وجہ سے اسے صاف نظر آ رہی تھی۔ اجلے بکھرے بال، چہرے پر پرچھائی حد سے زیادہ اداسی، اور اس نے جو سوز ایپتن کر کے رکھا تھا اس کا کلر بالکل ہی اتر چکا تھا۔ ارمان کو بہت زیادہ غور کرنے پر بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا اصلی رنگ کون سا تھا۔ وہ گھر سے چند سوٹ لائی تھی، اب تک وہی بس انہی پر گزارا کر رہی تھی، لیکن اس نے ارمان سے کبھی بھی نہیں کہا کہ اگر اس گھر میں مجھے اپنی بیوی بنا کر لائے ہو تو کم از کم میری ضرورت زندگی تو پوری کرو۔ ارمان نے تو اس کی ایک ضرورت بھی پوری نہیں کی تھی، بلکہ کبھی ان باتوں پر توجہ ہی نہیں دی تھی، مگر آج اس کا یہ حلیہ دیکھ کر اس کا دل تڑپ کر رہ گیا تھا۔ وفا نے ٹیبل پر ناشتہ لگاتے ہوئے بے اختیار ارمان کی طرف دیکھا اور وہ سر جھکائے اس سے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کرنے لگا۔ پتہ نہیں کل سے انہیں کیا ہو گیا ہے، کل سے ہی ارمان کی ایسی حالت دیکھ کر وہ الجھن کا شکار ہو رہی تھی اور ڈر کے مارے سے خود سے پوچھ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کیوں پریشان ہے اور چپ چپ سا ہے۔ ارمان چائے، اس نے چائے کا کپ ارمان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ ارمان نے خاموشی سے بنا اس کی جانب دیکھ کے چائے کا کپ تھام لیا اور جب اس نے چائے کا ایک گھونٹ بڑھا مگر وہ تو اس کے حلق سے اتر ہی نہیں رہی تھی۔ بڑی مشکل سے وہ ایک گھونٹ پیا اور پھر کپ ٹیبل پر رکھتا تیزی سے باہر نکل گیا، کیونکہ وہ مزید ایک منٹ بھی وہاں نہ بیٹھتا تو اس کے ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ جاتے۔ یا اللہ، ہو کیا گیا ہے ان کو آخر؟ ارمان کو لے کر اب وہ بہت زیادہ تشویش ہونے لگی تھی اسے، اور ارمان گھر سے باہر بیٹھا گھٹنوں میں سر دیے رو رہا تھا۔ میں نے کتنا ظلم کیا ہے اس معصوم پر، اسے رلاتا رہا اور سب سے بڑھ کر اس کے کردار پر شک کیا، اس کا بھروسہ توڑا، کتنا ظالم ہوں میں۔ وہ روتی رہی، اپنی بے گناہی کی قسمیں کھاتی رہی، مگر میں اتنا بدگمان ہو گیا تھا کہ اس کی باتوں میں اور اس کی آنکھوں میں سچائی نہیں دیکھ پایا۔ لعنت ہے ارمان، لعنت ہے تم پر اور تمہاری مردانگی پر۔ ارمان کو اپنا ضمیر ملامت کر رہا تھا اور اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کائنات کی ہر چیز اس پر ہنس رہی ہو، اس کا مذاق بنا رہی ہو۔ مگر کچھ بھی ہو جائے، مجھے اپنے دل و ضمیر کا بوجھ کم کرنے کے لیے ایک بار اسے معافی مانگنی ہوگی، پھر چاہے وہ مجھے معاف کرے یا نہ کرے، یہ اس کی مرضی اور میری قسمت ہوگی۔ ارمان ایک دم سے اٹھتے ہوئے اپنے آنسو سے بھیگا چہرہ صاف کیا اور بوجھل قدم اٹھاتا ہوا گھر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی، جب وہ سارے برتن دھو کر پلٹی تو ٹھڑک گئی تھی۔ ارمان کچن کے دروازے پر ہی سر جھکائے کھڑا تھا۔ ارمان کچھ چاہیے آپ کو؟ وفا نے اس کے پاس جا کر حیرانگی سے پوچھا۔ وفا، ارمان نے دھیرے سے سر اٹھا کر وفا کی طرف دیکھتے ہوئے سسکتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ ارمان، کیا ہوا ہے آپ کو؟ وفا نے اس کا سرخ پڑتا چہرہ اور سوجی آنکھیں دیکھ کر تڑپ کر کہا تھا، اس کے ہاتھ تھام لیے۔ ارمان پلیز کچھ تو بولے نا، کیا ہوا ہے؟ آپ ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ پلیز بتائیں نا مجھے۔ ارمان کی حالت دیکھ کر وفا کا دل ہول اٹھا تھا اور اگلے پل وہ وفا کے قدموں میں گر پڑا تھا۔ مجھے معاف کر دینا وفا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا، اس کے قدموں پر سر رکھے وہ روتے ہوئے بول رہا تھا۔ ارمان، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وفا نے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے تڑپ کر کہا اور اسے کندھوں سے تھام کر سیدھا کیا۔ میں تمہارا مجرم ہوں وفا، تمہارا جو جی چاہے مجھے سزا دو، چاہو تو جان لے لو، مگر
مجھے معاف کر دو۔ ارمان نے آنسو سے روندے لہجے میں کہنے کے ساتھ ہی دونوں ہاتھ اس کے آگے چھوڑ دیے تھے۔ ارمان پلیز، وہ ہچکیلتے ہوئے بولی تھی۔ وہ بے گرانی سے اس کے جڑے ہاتھ تھام لیے تھے۔ وفا، صرف اور صرف ایک بار مجھے معاف کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں اس کے بعد کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا، تمہیں اتنی خوشیاں دوں گا کہ تم پچھلے تمام دکھ بھول جاؤ گی۔ پلیز مجھے بس ایک بار معاف کر دو، مجھ پر ایک بار احسان کر دو۔ آنسو ارمان کے حلق میں اٹک گئے تھے، مزید اس سے بات کرنا دشوار ہو گیا تھا۔ ارمان پلیز اب بس کر دے، وہ آنسو سے روندے ہوئے لہجے میں بولی۔ تم نے مجھے معاف کر دیا نا وفا؟ ارمان نے امید بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ارمان، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، اور معافی تو مجھے آپ سے مانگنی چاہیے کہ میں نے ساری زندگی آپ سے بلا وجہ نفرت کی۔ آپ کا دل، بس وفا کے ایک لفظ نہ بولنا۔ اس نے فون میں اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا، میں تو پہلے خود کو معافی کے قابل نہیں سمجھ رہا، اور تم ایسی باتیں کر کے مجھے اور شرمندہ کر رہی ہو۔ ارمان نے دکھ اور شرمندگی کی ملی جلی کیفیت میں کہا تھا۔ ارمان، اب تو آپ کو مجھ پر یقین آ گیا نا کہ میں بے قصور ہوں، بے گناہ ہوں؟ وفا نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسے کر پوچھا تھا۔ ہاں میری جان، میں آج یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میری نظر میں تمہارے جیسا باکردار با وفا اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تم سچ میں بہت اچھی ہو۔ ارمان نے اپنے آنسو بھری نگاہیں اس کے خوبصورت چہرے پر مرکوز کرتے ہوئے جذبات سے کہا، اور پھر بے اختیار اس کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور وفا اس کے کشادہ سینے میں منہ چھپا کر رونے لگی تھی۔ نہیں میری جان، میری زندگی اور نہیں رونا، میں نے پہلے ہی تمہیں بہت رلایا ہے، لیکن اب کبھی بھی تمہاری ان خوبصورت آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ ارمان نے اس کے گالوں پر بہتے اپنی انگلیوں کے بوروں پر چنتے ہوئے آنسو کو کہا، اور پھر بے اختیار عقیدت اور جذبات سے اس کی پیشانی چوم لی، اور وفا نے شرم سے سرخ ہوتے اپنی نگاہیں جھکا لی تھی۔ اچھا میری جان، مجھے ابھی بہت ہی ضروری کام سے جانا ہے، تم پریشان نہیں ہونا اور اپنا خیال رکھنا۔ وہ ایک دم کھڑا ہوتے ہوئے اس کی جانب دیکھ کر محبت سے بولا تھا، اور ہاتھ بڑھا کے سے بھی اٹھنے میں مدد کی تھی۔ لیکن آپ جہاں پر نہیں جائیں گے؟ وفا نے حیرانگی سے پوچھا، کیونکہ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی چھٹی نہیں کی تھی۔ نہیں، آج جاب پر نہیں جانا، کہیں اور جانا ہے۔ ارمان نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ کچھ سسپینس کیوں پھیلا رہے ہیں؟ بتا دینا مجھے کہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وفا کے اس طرح پوچھنے پر اس کے لبوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اب مسکرانے کی وجہ بھی بتا دے، اس نے بچوں کی طرح منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ ایسے سوالات کر کے سچ مچ میں تم ایک روایتی بیوی لگ رہی ہو، بس اس لیے ہی مسکرا رہا ہوں۔ ارمان نے اس کا چہرہ چھوتے ہوئے شوق سے لہجے میں کہا تھا۔ مجھے بتائیں کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس کی سوئی ابھی بھی وہی اٹکی ہوئی تھی، تمہارے لیے شاپنگ کرنے۔ ارمان نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے سر دھابڑتے ہوئے کہا تھا۔ اس آج دل میں بہت ندامت محسوس ہو رہی تھی۔ ارمان، سچ میں مجھے کچھ نہیں چاہیے، وفا نے اس کے کندھے پر اپنا سر ٹکائے ہوئے کہا تھا۔ تو کیا ارمان بھی نہیں چاہیے؟ ارمان اس کے گرد بازو کا حصار قائم کرتے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، ارمان تو چاہیے، مگر بس پھر ٹھیک ہے، اگر ارمان چاہیے تو پھر اس کی بات ماننا ہوگی۔ اوکے، اب مجھے باتوں میں مت الجھاؤ، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ وہ ایک ہی سانس میں کہتا ہوا اسے آہستگی سے خود سے دور کرتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اور ہاں، ارمان نے دروازے سے پلٹ کر کہا تھا، اگر میں لیٹ ہو جاؤں تو تم کھانا کھا لینا۔ ارمان میری بات، مگر وہ دروازہ بول کر گیا تھا اور وفا کی بات منہ میں رہ گئی تھی۔ میرے اللہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے میرا ارمان لٹا دیا۔ وفا نے نم آنکھوں سے اوپر دیکھ کر اور دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ وفا کھانے کے بعد ارمان کے لیے کافی بنا کے اس کے بیڈ روم میں دینے آئی تھی، تو وہ شاپنگ بیگ میں سے سامان نکال دے اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وفا، یہ سب اٹھاؤ اور ابھی تیار ہو کر آ جاؤ۔ اس نے گلابی لہنگا، جویلری اور میک اپ کے سامان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ ارمان، آپ یہ سب کیوں لے کر آئے ہیں؟ میں یہ ساری چیزیں تو دلہن کے لیے ہوتی ہیں نا؟ وفا نے ساری چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے حیران لہجے میں پوچھا۔ ہاں، تو اسی لیے تو لے کر آیا ہوں نا کہ تم آج میری پیاری سی دلہن بنو گی، اور کسی برائڈل بیوٹیشین کو اس لیے نہیں لایا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم بیوٹیشین سے بھی زیادہ بہتر خود کو سنوار سکتی ہو۔ آخر میں اس نے مسکرا کر پیار بھری نگاہوں سے وفا کی جانب دیکھتے ہوئے اس کی دل سے تعریف کی تھی۔ مگر ارمان، میں دیکھو وفا، اب کوئی اگر مگر نہیں چلے گا اور نہ ہی کوئی اور بہانہ چلے گا، اس لیے پلیز خاموشی سے سب اٹھاؤ، جلدی سے میری پیاری سی دلہن بن کر آؤ، اور میں تب تک اپنی آنکھیں بند کر رکھوں گا جب تک تم تیار ہو کر میرے سامنے نہیں آ جاتی۔ اب جاؤ، چلو فٹافٹ تیار ہو کر آؤ۔ ارمان نے اسے کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا اور اپنا حکم صادر کرتا ہوا آنکھیں بند کر دی تھی۔ وفا نے الجھن بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا اور پھر ساری چیزیں اٹھاتی بیڈ روم سے نکل گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ہی وہ بیڈ روم میں داخل ہوا تھا۔ ارمان نے آنکھوں پر بازو رکھے بیڈ پر سیدھا لیٹا ہوا تھا، اس کا بےتابی سے انتظار کر رہا تھا۔ وفا نے اس کے قریب جا کر آہستہ آواز میں پکارا تھا۔ ارمان نے فوراً بازو ہٹا کر اس کی جانب دیکھا اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ دلہن بنی اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ وہ پلکیں جھپکانا ہی بھول گیا تھا۔ پنک لہنگا، ساتھ میں میچنگ جویلری اور ہلکے سے میک اپ میں قیامت لگ رہی تھی۔ چہرے پر جھومتی بالوں کی لٹ نے اس کے حسن میں اور بھی اضافہ کر دیا تھا، اور وفا کا یہ دل فریب روپ دیکھ کر ارمان کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بے خودی کے عالم میں چودھویں کا چاند دیکھ رہا ہو۔ ارمان، ایسے مت دیکھو، وہ اس کے اس طرح سے دیکھنے پر کنفیوز ہو کر بولی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو تم۔ وہ پہلے تو اس کی بات پر چونکا، پھر مسکرا کر کہا اور اس کی کلائی تھام کر اپنے پاس بٹھا دیا۔ تم اتنی حسین ہو کہ آج سے پہلے مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ ارمان کی بات پر اس نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ برا تو نہیں منائیں گے نا آپ؟ وفا نے ذرا جھجکتے ہوئے ارمان کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، اور اگر برا منانے والی بات بھی ہوئی تو برا نہیں مناؤں گا اپنی وفا کی بات کا۔ اس نے محبت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ تصویر کس کی تھی جس کی وجہ سے آپ مجھ پر خفا تھے؟
وفا کو جس بات نے دن رات تڑپائے رکھا تھا، آج وہ رات سے لڑتے لڑتے ارمان سے پوچھ لیا تھا۔ ارمان کو بھی تصویر والا واقعہ یاد آ گیا تھا۔ تھی ایک دیوانی اور پاگل سی لڑکی۔ ارمان اس کی جانب دیکھتے مسکرا کر کہا، اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ کیا آپ وہ مجھے تصویر نہیں دکھائیں گے؟ وہ اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے بولی تھی، کیوں نہیں، ابھی دکھاتا ہوں، اس نے سنجیدہ شکل بنا کر کہا۔ وفا کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ وفا، اگر یہ تصویر والی لڑکی تمہارے سامنے ہوتی تو تم کیا کرتی؟ ارمان وہ تصویر اٹھا لایا تھا اور بیڈ پر وفا کے قریب بیٹھتے ہوئے اس نے مسکرا کر پوچھا تھا، اگر میرے سامنے ہوتی تو میں اس چڑیل کا سر پاڑ دیتی۔ وفا نے روتے ہوئے مٹھیاں بھیج کر کہا تھا، کیونکہ اس کا سب جواب دے گیا تھا۔ ارے غضب نہ کرنا، ارمان نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی اور تصویر دیکھ کر وفا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ ارمان، یہ تو میری تصویر ہے۔ جب وہ کچھ بولنے کے قابل ہوئی تو حیرانگی سے بس اتنا ہی بول پائی، مگر ابھی تو اس بیچاری کو چڑیل کہہ رہی تھی۔ ارمان نے اس کی جانب دیکھتے شراج بھرے انداز میں کہا تھا، یہ آپ کے پاس کیسے آئی؟ یہ تصویر اس کے کالج کی تھی اور وہ حیران ہو رہی تھی کہ وہ ارمان کو کہاں سے ملی۔ یہ تصویر میں نے تمہارے بیڈ روم میں پڑی ٹیبل سے چرائی تھی اور اب گستاخی کی معافی چاہتا ہوں۔ ارمان اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے مسکرا کر کہا، یعنی ہم موقع ملنے پر دوسروں کی چیزیں بھی چرا لیتے ہیں؟ ہم مسکرا کر شوخ لہجے میں بولی تھی، تو پھر حساب برابر ہوا؟ حساب برابر؟ مگر وہ کیسے؟ ارمان کی بات پر اس نے حیرانگی سے پوچھا، وہ ویسے میری جان کہ میں نے تمہاری تصویر چرائی اور تم نے میرا دل۔ حساب برابر؟ ارمان کے اشارے سے کہنے پر اس نے مسکرا کر اپنا سر جھکا لیا تھا۔ سوری، میں نے تمہیں تمہارا رونمائی کا گفٹ نہیں دیا، یہی کہیں تو تھا۔ اب کہاں چلا گیا؟ وہ اپنی جیبوں کی تلاشی لیتے ہوئے خود سے ہی باتیں کر رہا تھا۔ وہ سر جھکا اس کی باتوں پر مسکرا رہی تھی۔ اس وقت ارمان کے پاس اس کا فون بج اٹھا تھا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ ارمان نے فون کان سے لگاتے ہوئے وفا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا، ہیلو ارمان، میں نعمان بات کر رہا ہوں۔ آج مجھے وفا نے گھر پر ملنے کے لیے بلایا تھا اور میں بس گھٹیا انسان آگے ایک لفظ بھی مت کہنا ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے غصے سے چلایا۔ وفا نے گھبرا کر ارمان کی طرف دیکھا، جس کی آنکھیں چہرہ غصے سے لال ہو رہے تھے۔ تم نے جو کیا نا، کاش کہ تم میرے سامنے آ جاؤ، میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دوں گا۔ اور خبردار، جو آئندہ تم نے کال کی تو تیز لہجے میں بات کرتے اس کا سانس پھولنے لگا تھا۔ پھر اس نے کال کاٹ کے موبائل بیڈ پر پھینک دیا اور وفا سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ میری جان، تم کیوں رو رہی ہو؟ ارمان کی نظر جب سکتی وفا پر پڑی تو اس نے تڑپ کر پوچھا تھا، آپ بہت اچھے ہیں، اس نے آنسو سے روندے ہوئے لہجے میں کہتے اس کے ساتھ ہاتھ تھام لیے تھے۔ نہیں وفا، میں اچھا نہیں ہوں۔ اگر اچھا ہوتا تو اس گھٹیا شخص کی بجائے تم پر یہ اعتبار کرتا اور پہلے دن ہی اس کا منہ توڑ کر اسے آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیتا۔ اگر اچھا ہوتا تو تم پر تمہاری پاکیزگی پر شک نہ کرتا۔ تم نے مجھ سے نفرت کر کے ایک غلطی کی تھی، ایک خطا کی تھی، مگر وفا میں نے تو تمہیں رلا کر تڑپا کر تمہارے کردار پر کیچڑ اچھال کر شک کر کے بہت بڑا گناہ کیا، اور غلطیاں تو خدا بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن گناہ اتنی آسانی سے معاف نہیں ہوتے بلکہ اس کی سزا ملتی ہے۔ اور میں حیران ہوں تم پر کہ تم نے مجھے اتنی آسانی سے معاف کیسے کر دیا، جبکہ میرا جرم تو معافی کے لائق بھی نہیں ہے۔ ارمان نے آنسو سے بھیگی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے اپنا سر دھیرے سے وفا کی گود میں رکھ دیا تھا۔ ارمان، جن سے محبت کی جاتی ہے نا، ان کی خطائیں تو کیا اپنا خون بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ وہ اس کے بالوں میں انگلی چلاتے بہت محبت سے بولی تھی، اور آپ ایسا نہ سوچیں کہ آپ کو خدا معاف نہیں کرے گا، بلکہ مجھے پورا یقین ہے کہ اس نے مجھ سے بھی پہلے آپ کو معاف کر دیا ہوگا، کیونکہ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے مخلوق سے، پھر بھلا وہ ہماری خطائیں اور ہمارے گناہ کیسے معاف نہیں کرے گا؟ وفا بہت ہی نرم لہجے میں اسے سمجھا رہی تھی۔ وفا، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اچانک ارمان نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اگر میں یہی سوال آپ سے پوچھوں تو؟ وفا نے سنجیدگی سے کہا، تو میری محبت کا ثبوت یہ تصویر ہے۔ ارمان نے تصویر اس کے سامنے کرتے مسکرا کر کہا، اور میری محبت کا ثبوت آپ کو معاف کرنا ہے۔ وہ خوبصورت سی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجا کر بولی، بہت شکریہ میری زندگی اس محبت کے لیے اور مجھے معاف کرنے کے لیے۔ وہ پیار سے اس کا چہرہ چھوتے ہوئے بولا، اس نے بھی اپنا سر اس کی گود میں ہی رکھا تھا۔ اچھا میری جان، میں چلتا ہوں، تم پلیز اپنا خیال رکھنا اور اداس بالکل بھی مت ہونا۔ صبح ناشتے کے بعد ارمان نے پیار سے وفا کے گلے میں بازو حمال کرتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا، اس کا آج پہلی بار آفس جانے کے لیے جی نہیں کر رہا تھا، مگر جانا بھی ضروری تھا۔ آپ اپنا خیال رکھنا۔ ارمان، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اس کی طرف دیکھتے اداسی سے بولی تھی۔ گھبراہٹ اور اداسی اس کے چہرے سے واضح ہو رہی تھی۔ ڈر؟ کیسا ڈر؟ ارمان نے حیرانگی سے پوچھا، وہ کہیں نعمان آپ کو نقصان نہ پہنچا دے؟ وفا نے پریشانی کی وجہ بتائی، تم اس کی فکر نہ کرو، کیونکہ وہ میرا کبھی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ارمان نے اس کی جانب دیکھتے مسکرا کر اسے تسلی دی تھی، اور ہاں تم ایسا کرو، اپنی دوست کو کال کر کے بلا لو، ٹھیک ہے؟ ارمان نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا تھا، ٹھیک ہے ارمان۔ بس بعد میں سر ہلاتے ہوئے مسکرا کر بولی تھی، اوکے میری جان۔ ارمان نے محبت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو کہ اس کی پیشانی چومتا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ مسکرا کر سونے کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ وفا، تمہیں آج اتنا خوش اور مطمئن دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ میرے دل سے دعا ہے کہ اب تاحیات تم ایسے ہی خوش رہو، کیونکہ بہت زیادہ دکھ جھیلے ہیں تم نے میری جان۔ سونے نے خوش ہو کر نعمان کو اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اور اسے اپنے گلے لگا لیا تھا۔ وفا نے جب اس کے کال کر کے اپنے گھر بلایا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئی تھی اور بھاگی بھاگی چلی آئی تھی۔ سونی، میں نے تو تمہیں خود سے ملنے سے منع کیا تھا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ کیا کرتی میں یار، اس وقت مجبور تھی، اتنی زیادہ تھی کہ
مجھے ایسا کرنا پڑا ورنہ تم جانتی ہو کہ تم مجھے اپنی سگی بہنوں سے بھی زیادہ پیاری ہو اور عزیز ہو۔ وفا نے اس کے ہاتھ تھام کر شرمندہ لہجے میں کہا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں تم سے بالکل بھی ناراض نہیں ہوں، سونیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینک یو سو مچ سویٹی، وفا نے پیار سے اس کے گال پر کس کرتے ہوئے کہا تھا۔ تو جواباً اس نے بھی وفا کے گال پر پیار کیا تھا۔ اچھا سنیے، تم بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے لاتی ہوں، وفا نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ یار میں تو سچ میں حیران ہوں کہ ارمان نے تمہیں اچھا خاصا سدھار دیا ہے۔ ہاں، اب تو واقعی میں سارے گھر کے کام کر لیتی ہوں، جن میں کھانا بنانا، برتن دھونا، کپڑے دھونا اور پریس کرنا اور جھاڑو لگانا اور بھی بہت سے گھریلو کام ہیں جو میں کرنا سیکھ گئی ہوں۔ وفا نے مسکراتے انگلیوں پر کام گناتے ہوئے کہا تھا۔ امیزنگ یار، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں کچھ عرصہ پہلے ہی تمہیں ارمان کے پاس بھیج دیتی۔ سونیا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر شوق اور بڑے لہجے میں بولی تو وہ بھی مسکرانے لگی تھی۔ کچھ لڑکیاں اور بھی ہیں ہمارے کالج میں جنہیں کوئی کام نہیں آتا، کہو تو انہیں بھی بھیج دو ارمان کے پاس تاکہ وہ انہیں بھی تمہاری طرح سدھار دے۔ کیا خیال ہے؟ سونیا نے وفا کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ میرا تو خیال ہے کہ میں تمہارا سر پھاڑ دوں، وفا نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیوں؟ میرا سر پھاڑنے کی وجہ سے وہ سدھر جائیں گی؟ سونیا ابھی باز نہیں آئی تھی۔ یار کیا بکواس کرتی ہو تم بھی؟ وفا کو اس کی باتوں پر ہنسی آ رہی تھی اور مسکرا کر تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ سونیا بھی اٹھ کے اس کے پیچھے چلی آئی تھی۔ وفا یہاں بیٹھو، مجھے تمہیں ایک گڈ نیوز سنانی ہے۔ وفا کپ اٹھا کر جا رہی تھی جب اچانک ارمان نے کہا اور اس کی کلائی تھام کر اپنے پاس بٹھایا تھا۔ کیسی گڈ نیوز ارمان؟ وفا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ ہم 15 دن بعد ہنی مون منانے کے لیے تھائی لینڈ جا رہے ہیں۔ یہ دیکھو ٹکٹ، ارمان نے خوش ہوتے ہوئے بتایا تھا اور اپنی جیب سے ٹکٹ نکال کر وفا کو دکھائے تھے۔ ارمان آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ اس نے خوش ہونے کے بجائے حیران ہو کر پوچھا تھا۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی ارمان کی معمولی سی کمپیوٹر کی جاب سے اتنی سیلری نہیں بنتی وہ اپنا ہنی مون منانے تھائی لینڈ جیسی کنٹری جا سکے۔ یار کوئی ڈاکہ واکہ نہیں ڈالا میں نے، بلکہ کچھ رقم میرے اپنے اکاؤنٹ میں جمع تھی اور کچھ میں نے اپنے باس سے ایڈوانس لی ہے، جو وہ میری ہر ماہ کی سیلری میں سے تھوڑی تھوڑی کاٹتا رہے گا۔ ارمان نے مسکراتے ہوئے اسے ساری تفصیل سے آگاہ کیا تھا۔ اچھا مجھے ذرا ٹکٹ دکھائیں۔ وفا کے کہنے پر اس نے ٹکٹ وفا کو دے دیے تھے۔ وفا نے اسے ٹکٹ لے کر اس کی آنکھوں کے سامنے پھاڑ دیا۔ ارے یہ کیا کیا تم نے؟ ارمان نے ہمارے ساتھ میں کہ وہ بول ہی نہیں پایا تھا۔ میں نے بہت ہی اچھا کیا کیونکہ مجھے کہیں بھی نہیں جانا، کیونکہ مجھے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے اس گھر میں۔ اس نے ارمان کی طرف دیکھ کر محبت سے کہا تھا۔ میری زندگی وہاں بھی تو میں تمہارے ساتھ ہی ہوں گا نا، پھر تم نے ٹکٹ کیوں پھاڑ دی؟ وفا کے ایسا کرنے پر اس کے لہجے میں اب سرد کی طرح تھی۔ وہ اچھی طرح سے جان گیا تھا کہ اس نے ٹکٹ کیوں پھاڑ دی ہے۔ وہاں میری جان تم اتنی فکر کیوں کرتی ہو؟ ہمیں دینے والی ذات تو خدا ہی ہے نا، اس نے آج دیا ہے تو کل بھی دے گا، بلکہ ہمیشہ اپنی نعمتوں سے نوازتا رہے گا۔ وہ تو اس کو بھی کبھی نہیں بھوکا پیاسا رکھتا جو بتوں کی پوجا کرتا ہے۔ ارمان وفا کو اپنے بازو کے زار میں لیتے ہوئے سنجیدگی سے سمجھا رہا تھا۔ ارمان میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں، لیکن مجھے پھر بھی کہیں نہیں جانا۔ میں بس ہمارے اس خوبصورت سے چھوٹے سے گھر میں بہت زیادہ خوش ہوں، پرسکون ہوں، اس لیے آپ پلیز اداس نہ ہو، میں واقعی میں کہیں نہیں جانا چاہتی۔ وفا نے محبت اور جذبات سے اس کا چہرہ چھوتے ہوئے کہا تھا اور پھر اپنا سر اس کے سینے پر رکھتے اور سکون سے آنکھیں موند لیں۔ میری زندگی، ارمان نے اسے خود میں بیچتے ہوئے محبت سے کہا تھا اور بے اختیار اپنے لب اس کے ریشمی بالوں پر رکھ دیے۔ وفا جان، میرے پاس تمہارے لیے ایک زبردست سا سرپرائز ہے۔ وہ کچن میں لنچ تیار کر رہی تھی جب ارمان چہکتے ہوئے کے لہجے میں اسے پکارتا ہوا کچن میں داخل ہوا۔ آج اتوار تھا اور وہ بہت زیادہ خوش تھی کہ ارمان آج سارا دن اس کے پاس ہی رہے گا، مگر وہ صبح صبح کسی ضروری کام کا کہہ کر نکل گیا تھا۔ وہ دوپہر کو ہی لوٹا تھا، اس لیے وہ اس سے زیادہ ناراض تھی کہ چھٹی والے دن بھی اپنا کام یاد آ گیا۔ لگتا ہے میری زندگی مجھ سے روٹھی ہوئی ہے، ارمان نے اسے پیچھے سے کرتے ہوئے پیار بھرے انداز میں کہا، مگر وہ خاموشی سے پیاس کاٹتی رہی۔ کیوں کتنی ناراضگی ہے میری جان؟ اس نے وفا کے چہرے کے ساتھ اپنا چہرہ رگڑتے ہوئے جذبات سے کہا تھا۔ آپ کو کیا ہے میرے خفا ہونے پر؟ وہ آنسوں سے روندے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ تمہارے خفا ہونے پر میری جان بھی جا سکتی ہے، ارمان نے بے اختیاری سے اسے اپنی طرف گھماتے ہوئے جذبات سے گمبھیر لہجے میں کہا تھا۔ پلیز ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ وفا نے اس طرح سے دیکھنے پر طرف کر کار پھر روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ وفا میری جان، میں تو تمہارے لیے اتنا زبردست سا سرپرائز دینے والا تھا، مگر تم ہو کے روئے جا رہی ہو۔ ارمان نے اس کی آنکھوں سے بہتے گرم گرم آنسو صاف کرتے محبت سے پور لہجے میں کہا تھا، مگر اس کے آنسو تھے کہ تم نے اگر آمنے لیٹے تھے۔ ٹھیک ہے وفا، اگر تم رونا نہیں بند کرتی پھر میں جا رہا ہوں، ارمان نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے خفگی سے کہا تھا۔ اچھا سوری، اب بتائیں کیا سرپرائز ہے؟ وفا نے زبردستی اپنے لبوں پر مسکان سجانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا۔ یہ ہوئی نا بات؟ ارمان نے خوشی سے جھوم کر کہا، لیکن یار ایک مسئلہ ہے۔ وفا کی جانب دیکھتے ہوئے برا سا منہ بنا کر بولا تھا۔ کیسا مسئلہ ہے؟ وفا نے حیرت سے پوچھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے سرپرائز کے لیے گھر سے باہر جانا پڑے گا، تو میرے پھر سے جانے پر خفا ہو جاؤ گی۔ میں تمہاری خفگی افورڈ نہیں کر سکتا۔ ارمان نے اتنے خوبصورت انداز میں بات کی کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرانے لگی۔ ہاں اگر تم ہنس کر اجازت دے دو تو اور بات ہے، وہ مسکرا کر بولا۔ اب وہ چلاک ہے، کیسے ہیرا پھیری سے اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے شرارت بھرے انداز میں بولی تھی۔ یعنی تم نے مجھے اجازت دیتی ہے تو میں جاؤں؟ ارمان کے خوش ہو کر پوچھنے پر اس نے مسکراتے ہوئے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھینک یو سو مچ میری جان۔ وہ اس کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے خوشی سے بھرے
بھرپور لہجے میں بولا تھا، اب چائے پی؟ وفا نے شرما کے سے پہلے دھکیلا تھا، اوپر کے جا رہا ہوں، یوں دھکا تو نہ دو۔ ارمان نے سنبھلتے ہوئے مسکرا کر کہا، پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ارمان بھی نہ بس وہ مسکراتے اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وفا کہاں ہوں بھائی، تمہارا سرپرائز آ گیا۔ ارمان نے بیڈ روم میں داخل ہوتے ہوئے اونچی آواز میں پکارا۔ وہ دوپٹہ بیڈ پر رکھے روم کی صفائی میں مصروف تھی۔ ارمان کی آواز پر پلٹ کر پیچھے دیکھا، کہاں ہے میرا سرپرائز؟ مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا، آپ نے ایسے ہی شور مچا رکھا ہے۔ وفا نے دوپٹہ اٹھا کر اپنے شانوں پہ پھیلاتے ہوئے ارمان کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا تم اپنی آنکھیں بند کرو۔ ارمان نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ اچھا ارمان پلیز، وہ کافی جھنجھلائی لہجے میں بول رہی تھی۔ یار آنکھیں تو بند کرنے میں کیا حرج ہے، صرف 1 منٹ کی تو بات ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا، اوکے بابا کر لیتی ہوں بند۔ وفا نے بے سہار سے انداز میں کہا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ٹھیک ہے ابھی کھولنا نہیں۔ وہ جلدی سے کہتا دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا اور باہر کھڑی فرینا خانم کو اندر لے آیا تھا۔ وفا اب آنکھیں کھول کر اپنا دل تھام کر اپنا سرپرائز دیکھو۔ وفا نے ارمان کے کہنے پر جھٹ سے آنکھیں کھول دی اور اپنے سامنے اپنی ماں کو دیکھا۔ حیران کی اور بے یقینی سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ارمان فرینا خانم کے شانوں پر بازو پھیلا کر وفا کی جانب دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ امی جان، وفا بے قراری سے بھاگتے اپنی ماں کے گلے لگی تھی۔ میری بچی، میری جان، وہ آنسوں سے روندے لہجے میں کہتے ہوئے جذبات سے اس کی پیشانی چومنے لگی تھی۔ امی جان آپ ٹھیک تو ہے نا؟ وفا نے ان کے ہاتھ تھام کے چومتے ہوئے بے قرار لہجے میں پوچھا۔ وفا میری بچی، تمہاری جدائی نے مجھے مار دیا تھا، مگر اب تو تمہیں دیکھ کر چنگی بھلی ہو گئی ہوں، میں اس نے شفقت بھرے لہجے میں کہا اور اپنے سینے سے لگا لیا اور وہ اپنی ماں کی فیکا گوش میں آتے ہی اپنے سارے غم بھول گئی تھی۔ صبح ناشتے کے بعد ارمان آفس چلا گیا تھا اور وہ اپنے معمول کے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس کے گھر کی بیک سائڈ پر بہت ہی خوبصورت سا گارڈن تھا جس میں ہر طرح کے پھول لہلہا رہے تھے اور ان پھولوں کے پودوں کے بیچ میں ایک بہت ہی بڑا آم کا پیڑ بھی تھا جس پر ہر وقت پرندے چہکتے تھے۔ اور وہ سارے کام ختم کرنے کے بعد یہیں پر آ گئی تھی اور وہاں پر رکھی پلاسٹک کی کرسی پر بیٹھ کر دلچسپی سے کھلتے ہوئے پھولوں کو دیکھ رہی تھی اور وہ اس خوبصورت منظر میں اتنی گم تھی کہ اسے بادلوں کے گرجنے کی آواز بھی نہ چوک آ پائی تھی۔ اللہ بارش کی 2-4 بوندیں ایک ساتھ اس کے چہرے پر گری اور بری طرح چونکی تھی۔ اسی وقت بجلی چمکی اور بادل زور سے گرج جاتا تو اس نے ڈر کے مارے چیخ ماری اور اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھتی بیڈ روم کی طرف بھاگی تھی۔ جب بیڈ روم میں آئی تو کھڑکی کھلی ہونے کی وجہ سے بارش اندر ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے کھڑکی بند کی، بہت ہی زور و شور سے بارش ہو رہی تھی اور وہ خوف کے مارے کانپنے لگی۔ ارمان کو کال کرتی ہوں، جلدی سے موبائل اٹھا کر اس کا نمبر ڈائل کرنے لگی، مگر پھر رک گئی کہ اتنی تیز بارش میں وہ کیسے آئیں گے، بلا وجہ انہیں پریشان کرنے کا کیا فائدہ۔ اس نے موبائل بیڈ پر پھینکا اور پریشانی سے ٹہلتے ہوئے اپنے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ اللہ کیا کروں میں، کہاں جاؤں، بارش دیکھ کے تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اسے مارے خوف کے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے اور بارش ہر گزرتے منٹ کے ساتھ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ بادل اتنی زور سے گرجا کہ وہ ڈر کے مارے بیڈ پر گر پڑی اور دونوں کشن اٹھا کر اپنے کانوں پہ رکھ لی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر کسی نے دستک دی۔ شکر ہے اللہ کا، ارمان آ گیا۔ اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ جب وہ بیڈ روم سے باہر نکلی تو بارش پہلے کی نسبت کافی کم تھی اور وہ سنبھل کر قدم اٹھاتی ہوئی مین گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ وفا نے جلدی سے بے قراری سے دروازہ کھولا، اپنے سامنے اپنے بابا کو پا کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ وفا میری بیٹی، وہ بے تابی سے کہتا ہوا آگے بڑھا اور بت بنی وفا کو اپنے سینے سے لگایا۔ بابا، وہ بے یقینی سے کہتے ان کا چہرہ چھونے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا وہم ہے، وہ جاگتے ہوئے خواب دیکھ رہی ہے۔ ہاں میری جان، میں ہی ہوں تمہارا بابا، وہ محبت سے اس کے ہاتھ چومتے ہوئے آنسوں سے روندی آواز میں بولے تھے۔ میرے بابا، میرے پیارے بابا جان، بہت مس کیا ہے میں نے آپ کو، وہ ان کے سینے میں منہ چھپا کر روتے ہوئے بولی تھی۔ وفا میری جان، ہو سکے تو اپنے اس بد نصیب باپ کو معاف کر دینا۔ انہوں نے روتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑ دیے تھے۔ نہیں بابا جان، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تڑپ کے بولی، اس کے جڑے ہاتھ تھام کر دیوانوں کی طرح چومنے لگی تھی اور انہوں نے روتے سے سینے سے لگا لیا اور کتنی دیر سے ان کے سینے سے لکی سسکتی رہی۔ وفا، تم تو میری وہ بیٹی ہو جسے دیکھ کے بنا میرا دن نہیں گزرتا تھا، نہ ہی رات تمہیں دیکھے بنا گزرتی مجھے نیند آتی تھی۔ اور تمہاری ماں تمہیں ذرا سا بھی ڈانٹ دیتی تو میں ان سے لڑ پڑتا تھا، کئی دن تک ان سے بات نہ کرتا تھا، تمہاری آنکھیں ذرا سی نم ہو جاتی، وہ تڑپ جاتا تھا، مگر آج تقدیر نے مجھے اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا۔ میں تمہارے آنسوں پر تڑپ تو سکتا ہوں لیکن انہیں روک نہیں سکتا، انہیں صاف کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے یہ حق، اور انہیں صاف بھی نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے یہ حق، یہ اختیار کھو دیا ہے۔ وہ ندامت سے سر جھکائے ہوئے بول رہے تھے۔ بابا پلیز ایسی باتیں نہ کرے، اوکے، اور نہ روئیں پلیز بابا، میں کسی سے بھی ناراض نہیں ہوں، بس میری قسمت میں یہی سب لکھا تھا۔ وہ آنسوں سے بھیگے لہجے میں کہتے ہوئے فراز کی آنکھوں سے بھی بہتے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں بھی اب نہیں رہوں گی، وفا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے مسکرا کر کہا اور وہ بھی مسکرانے کی کوشش کرنے لگے۔ سوری بابا جان، میں نے آپ کو اندر آنے کا نہیں کہا، پلیز اندر آئیں، آرام سے باتیں کرتے ہیں۔ وہ فراز کے ہاتھ تھامتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ آج وہ زیادہ خوش تھی کیونکہ اسے اپنی جان سے پیارے بابا جان دوبارہ مل گئے تھے۔ نہیں بیٹا، تم بس ابھی میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ہی لینے آیا ہوں، انہوں نے وفا کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے کہا۔ نہیں بابا، بابا جان، تایا شہریار خفا ہو جائیں گے۔ وفا نے اداسی سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بیٹا، ان کی ایسی کنڈیشن نہیں ہے کہ وہ کسی کو کچھ کہہ سکے، انہیں ایسا صدمہ پہنچا ہے کہ وہ بستر کے ہی ہو کر رہ گئے۔ انتہائی دکھ سے سر دابڑتے ہوئے بولے تھے۔ کیسا صدمہ بابا؟ اس نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا تھا۔ آج سے 2 دن پہلے نعمان کی روڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اپنے پاپا کی بات سن کر وہ کچھ بول ہی نہ پائی۔ نعمان، میں نے تو کبھی تمہیں بد دعا ہی نہیں دی تھی، ساری تکلیفیں، سارے
غم سے ہے کہ مگر تمہیں تو کبھی میں نے بددعا نہیں دی تھی۔ بے اختیار اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ چلو بیٹا دیر ہو رہی ہے۔ فراز کی بات پر چونکی تھی۔ میں ابھی آتی ہوں بابا، وہ آنسو سے رندے لہجے میں بولے تھے، اسے اندر بڑھ گئی تھی۔ وہ بارش میں مکمل بھیگ چکی تھی، اس لیے جلدی جلدی کپڑے چینج کیے اور شانوں پر بڑی سی چادر پھیلاتی ہوئی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ ارمان کو کول ملا رہی تھی مگر اس کا نمبر بن جا رہا تھا۔ کاٹ کا دروازہ کھول کر وہ فراز کے قریب والی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ چلے بیٹا، انہوں نے وفا کی طرف دیکھتے ہوئے پیار سے پوچھا تو وفا نے اداسی بھری مسکراہٹ کے ساتھ اس بات میں سر ہلا دیا۔ جب وہ وہاں پہنچی تو بہت ہی سوگ والا ماحول تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس گھر کے دونوں دیوار چیخ رہے ہوں، چلا رہے ہوں۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تقدیر اس کے ساتھ اس طرح سے بھی کر سکتی ہے۔ پھر وہ ہمت کر کے آگے بڑھی، اپنی دائی سے لپٹ کر اور رو رو کر آج وفا سے معافی مانگ رہی تھی۔ وفا روتے ہوئے ان کے جڑے ہاتھ تھام کر چومنے لگی تھی۔ ہائے میرا بیٹا نعمان، ہائے میں کیسے جیوں گی تمہارے بنا۔ وہ چیخیں مارتی روتی وہیں ہی نیم بے ہوش ہو گئی تھی۔ وفا کی ماں زبردستی وفا کو اپنے روم میں لے آئی تھی کیونکہ اس کی حالت بھی خراب ہو رہی تھی۔ جیسے بھی تھے وہ لوگ مگر ان کے ساتھ ان کا خون کا رشتہ تھا، اس لیے اس نے بھی ان سب کا دکھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ شہریار خان کو جب معلوم ہوا کہ وفا آئی ہوئی ہے تو اس نے بھی اسے اپنے پاس بلا کر روتے ہوئے سے معافی مانگی اور وفا نے انہیں بھی معاف کر دیا تھا تو انہوں نے بے اختیار وفا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ شام ہونے سے پہلے ہی عاشر اسے اپنے گھر چھوڑ گیا تھا۔ وفا کی طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی۔ اب وہ ارمان کو کال کر رہی تھی کہ اس کی کال آ گئی۔ وفا میری جان کیسی ہو تم؟ کال اٹینڈ کرتے دوسری جانب بے قراری سے پوچھا گیا تھا، میں ٹھیک ہوں ارمان، آپ کب تک آئیں گے؟ اس نے میرا لہجہ نارمل رکھتے ہوئے پوچھا تھا، سوری میری زندگی میں آج تھوڑا لیٹ ہو جاؤں گا، کام بہت زیادہ ہے، تم پلیز پریشان مت ہونا، اوکے؟ وداعت بھرے لہجے میں بولا تھا، ٹھیک ہے ارمان، کوئی بات نہیں۔ وفا نے اسے کہا جیسے واقعی میں کوئی بات نہ ہو اور سیل فون بے دلی سے بیڈ پر پھینک دیا اور اپنا بھاری ہوتا سر تکیے پر رکھ دیا۔ شادی کے 3 سال بعد ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں چاند سی بیٹی سے نوازا تھا اور کہ ہاں خوشیوں کا کوئی ٹھکانا نہ رہا تھا۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد وہ 2 ماہ تو اپنے میکے میں رہی، پھر ارمان اسے اور اپنی بیٹی کو واپس گھر لے آیا تھا کیونکہ اب اس کا مزید ان دونوں کے بغیر دل نہیں لگ رہا تھا۔ فراز اور شہریار کے بے جا اصرار پر ارمان نے دوبارہ سے ان کی کمپنی جوائن کر لی تھی۔ ویسے ارمان، آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نے ہماری بیٹی کا نام حیا کیوں رکھا؟ گھر واپس آنے کے بعد وفا نے ارمان سے سب سے پہلا سوال یہی پوچھا تھا۔ وہ اس لیے ارمان کی جان کے ارمان کی بیوی کا نام وفا ہے تو اس نے ارمان کی نفرت اور برے سلوک کے باوجود بھی اس سے محبت کی، بھروسہ ٹوٹنے کے باوجود بھی اسے وفا نبھائی، تو بس اس لیے میں نے اپنی بیٹی کا نام حیا رکھا کہ یہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال رکھے گی اور ہمیشہ شرم و حیا کی چادر میں چھپی رہے گی، کبھی زندگی میں ہمارے سر ندامت سے جھکنے نہیں دے گی انشاءاللہ۔ ارمان نے آخر میں جذبات سے وفا کی گود میں لیٹی حیا کی پیشانی چومتے فخر اور ارمان سے کہا تھا، ویسے تم کیوں پوچھ رہی تھی کہ تمہیں نام پسند نہیں آیا؟ اچانک ارمان نے سوچوں میں گم بیٹھی وفا سے پوچھا تھا، نہیں ارمان ایسی بات نہیں ہے، میں تو بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ وہ اس کی بات پر چونکتے ہوئے بولی تھی، وفا تم تو ہماری بیٹی کو بالکل اپنے جیسا بنانا۔ ارمان نے محبت بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، پلیز ارمان، میں اتنی بھی اچھی نہیں ہوں۔ وفا نے شرمندہ لہجے میں کہا تھا، میری جان تمہیں خود اندازہ نہیں ہے کہ تم کتنی اچھی ہو، کتنی باوفا ہو، بالکل اپنے نام کی طرح۔ ارمان نے محبت سے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے مسکرا کر کہا، اور مجھے زندگی میں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑنا، آپ تو میرے ساتھ ہوں تو میں دنیا کا ہر دکھ برداشت کر سکتی ہوں مگر آپ کی جدائی نہیں سہ پاؤں گی۔ وفا نے اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا، کسی انجانے خوف کے تحت کہا تھا، وفا تم میری زندگی ہو اور تمہیں دیکھ کر ہی میری سانس چلتی ہے، اس لیے ایسا کبھی تصور بھی نہ کرنا کہ میں تمہیں اپنی زندگی کو کبھی چھوڑ دوں گا۔ ارمان نے اس کے چہرے اور گردن پر اپنی محبت کے نشان ثابت کرتے ہوئے جذبات سے گمبھیر لہجے میں کہا، اور ارمان کتنی جنونی اور والہانہ محبت پر اس کا دل خوشی سے مسرور ہو گیا تھا۔ سٹوری ریڈر سے تھا ناول پناہ، امبرینا خان۔ کیسا لگا آپ سب کو یہ ناول؟ امید کرتی ہوں کہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اچھا سا رسپانس دیا کریں۔ ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔